प्राइम मिनिस्टर साहब, जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब, गवर्नर साहिबान, वज़राए आला, सूबाई असम्बलियों के स्पीकर साहिबान, मुल्क भर की यूनिवर्सिटियों से तशरीफ़ लाए हुए वाइस चांसलर साहिबान, सियासी कारकुनान, वकला, शहरी तंजीमों से वाबस्ता शख्सियात, तलबा, अफराद बाहमी माजूरी, ख़वातीन व हज़रात, बतौर स्पीकर कौमी असम्बली मेरे लिए ये एक मुनफरिद तारीख़ी एज़ाज़ है कि आज 10 अप्रैल 2023 को आईने पाकिस्तान 1973 की गोल्डन जुबली तकरीबात का आगाज़ करते हुए मैं मुल्क भर से तशरीफ़ लाए आप मुअज़्ज़ज़ मेहमानों को पार्लियामेंट की इस मोहतरम ईवान में खुश आमदीद कहूँ, जहाँ हम ये कौमी कन्वेंशन मुनक्किद कर रहे हैं। ज़िंदगी के मुख्तलिफ शोबाहाए ज़िंदगी से वाबस्ता शख्सियात की यहाँ मौजूदगी इस कौमी कन्वेंशन को एक मुनफरिद अवामी, समाजी और पेशा वराना रंग अता कर रही हैं। आज एक तरफ जहाँ आइन के मामार इस ईवान में मौजूद हैं, वहीं इन अजीम शख्सियात के वारिस भी हमारी दावत पर मौजूद हैं, जिनकी कावसों से ये आइन तख्लीक हुआ। आप सब की मौजूदगी जहाँ आईने पाकिस्तान से आपकी कल्बी वाबस्तगी का मज़हर है, वहीं पार्लिमान के मुअज़्ज़ज़ ईवान पर आपके एतमाद की मोहर भी है। मुझे बतौर ख़ास इस बात की बेहद खुशी है कि हमारी दावत पर जहाँ आप सब ने इस कसीर तादाद में लब्बैक कहा, वहाँ ये पहला मौका है इस ईवान में यक वक्त मुल्क की 100 से ज़्यादा जामियात के वाइस चांसलर साहिबान और ख़वातीन मौजूद हैं। सो मैं ये कहने में हक बजा हूँ कि इस जश्न दस्तूर में साहिबान इल्म और साहिबान बसीरत दोनों शामिल हैं। मुअज़्ज़ज़ हाज़रीन, जश्न दस्तूर को ऐसी हमा रंगी अता करने का सेहरा उस 18 रुकनी कमेटी के सर है जिसने जनाब रज़ा रबानी की क़यादत में आईने पाकिस्तान की 50वीं सालगिरह पर एक जामिया और मुवस्सर प्रोग्राम तश्कील दिया है। एक महीने पर मुहित इस प्रोग्राम का मकसद माशरे की हर सतह पर आइन की अहमियत, इसकी अफादियत और रियासत के निज़ाम को चलाने में इसकी मरकज़ी हैसियत को उजागर करना है। मैं चाहूँगा कि कमेटी के सरबराह और हमारे मुअज़्ज़ज़ और सीनियर पार्लियामेंटेरियन सेनेटर मियाँ रज़ा रबानी साहब कमेटी की कारकर्दगी से इस कन्वेंशन को आगाह करें। मियाँ रज़ा रबानी साहब। जनाब स्पीकर साहब, जनाब वज़ीर आज़म साहब, ख़वातीन व हज़रात, सबसे पहले तो स्पीकर साहब, मैं आपको और नेशनल असम्बली के सेक्रेटेरिएट को मुबारकबाद पेश करना चाहता हूँ कि उन्होंने इस आइडिया को जन्म दिया और उसके साथ साथ पूरा ताउन कमेटी के साथ किया। इससे पहले जनाब स्पीकर कि मैं कमेटी की कारकर्दगी पे कुछ रोशनी डालूं, अगर आप इजाज़त देंगे तो मैं समझता हूं कि ये लाज़िम है कि आइन और आज के दिन के बारे में कुछ कहा जाए। जनाब स्पीकर, आज से 50 साल पहले ये आइन पास किया गया और ये आइन जो पास हुआ ये एक कंसेंसस डॉक्यूमेंट था, जिसका कंसेंसस उस वक्त की तमाम सियासी जमातों, पार्लिमान और वफाक की तमाम इकाइयों के दरमियान था। जनाब चेयरमैन,
इस आइन के मकासद में ये भी शामिल था कि ये इंस्टीट्यूशंस को बिल्ड करेगा, ट्राइकोटमी ऑफ पावर का रिस्पेक्ट होगी और फेडरलिज्म को ये इंश्योर करेगा सूबाई खुद मुख्तारी के जरिए से और एक पार्लिमानी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट पाकिस्तान में राइज होगा। इसके अलावा जनाब चेयरमैन, जनाब स्पीकर, इसने पाकिस्तान के अवाम को फंडामेंटल राइट्स के चैप्टर के अंदर उनके बुनियादी हकूक जो हैं वो दिए। मिस्टर स्पीकर, आज कौम, पूरी कौम शुक्रगुजार है उन लीडर्स को जिनमें शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो, खान अब्दुल वली खान, मुफ्ती महमूद, गौस बख्श बजिंजो, मौलाना शाह अहमद नूरानी, प्रोफेसर गफूर साहब और वो 27 या 25 रुकनी कमेटी जिसने आइन का मुसव्वदा तैयार किया और उसके बाद वो पूरी नेशनल असेंबली जिसने 10 अप्रैल 1973 को आइन को पास किया। But Mr. Chairman, as Chairman Mao Zedong has said, that one must do criticism and self-criticism. And when we look down 50 years down the line, unfortunately, today we stand in shame before our predecessors because the consensus document, Mr. Chairman, is being made controversial and is being treated as a joke. Its original intent is being replaced by the doctrine of reading in. Trichotomy of power is being violated. And further, Mr. Speaker, we were unable in history to prevent the Constitution from being held in abeyance by military dictators. Today, institutions are functioning under the Constitution, are experiencing infights, and there is a clash amongst institutions. That is the judiciary, parliament, and the executive. History, Mr. Chairman, Speaker, is replete with clashes and transitions. In India, in 2017-2018, there was an infight within the judiciary, and during the period of its emergency, there was a standoff between Parliament and the Supreme Court. But we are experiencing such clashes, Mr. Speaker, in a vicious political power game. Therefore, there is seriousness in the air, because principal politics have been replaced by egoistic politics. Rule of law has been replaced by tiny warlords. Institutions are being replaced by personal fiefdoms. And all this is opening avenues for indirect or direct involvement of the establishment. In these circumstances, Mr. Speaker, the Parliament is celebrating the 50 years of the Constitution, and the following, amongst other steps, were taken by the committee. The committee that was notified, Mr. Chairman, consisted of Mr. Ishaq Dar, Senator,
Mr. Azam Nasir Tarar, Senator, Mr. Kamran Murtaza, Senator, Ms. Maryam Aurangzeb, Member, National Assembly, Mr. Agha Hassan Baloch, MNA, Mr. Amir Haider Azam Khan, MNA, Dr. Nafisa Shah, MNA, Dr. Muhammad Afzal Khan Dandla, MNA, Ms. Wajia Kamar, MNA, Engineer Shabbir Hussain Qaim Khani, MNA, Mr. Khalid Hussain Maksi, MNA, Mr. Faratullah Babar, and Mr. Zafar Khan. By another notification, 4 honorable members of the National Assembly were joined in the committee, and they were Ms. Mehnaz Akbar Aziz, MNA, Mr. Mohsen Dawar, MNA, Ms. Aisha Azim, MNA, and Mr. Ramesh Kumar, MNA. Since the notification of the committee, Mr. Chairman, Mr. Speaker, the advisory committee held 6 meetings और इसने 5 सब कमिटीज तश्कील दी। इन 5 सब कमिटीज का ताल्लुक जनाब स्पीकर, एक था सब कमिटी ऑन द इंक्लूजन ऑफ करिकुलम, यानी आइन को निसाब का हिस्सा बनाना। दूसरी सब कमिटी थी जनाब स्पीकर ऑन द एजेंडा फॉर द इंटरनेशनल कन्वेंशन। जो तीसरी सब कमिटी थी जनाब चेयरमैन, जनाब स्पीकर, उसका ताल्लुक मीडिया से था। जो चौथी सब कमिटी थी उसका ताल्लुक हायर एजुकेशन से था, और जो 5वीं सब कमिटी थी उसका ताल्लुक डिक्लेमेशन कॉन्टेस्ट जो मुख्तलिफ स्कूल्स, यूनिवर्सिटीज़ और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में हुए। इस कमेटी ने जनाब चेयरमैन एक कॉम्प्रिहेंसिव मीडिया प्लान तैयार किया, और इसके साथ साथ जो है वो मुख्तलिफ चीज़ें मीडिया के लिए इसमें तैयार की गई। एक एग्ज़िबिशन का भी इनेकाद हुआ, जो आप जब एंटर होते हैं नेशनल असेंबली की बिल्डिंग में तो आप उस एग्ज़िबिशन को आज वहाँ देख सकते हैं। इसके साथ साथ बुक एग्ज़िबिशन by the National Book Foundation, exhibition of historic manuscripts and constitutional documents, designing and issuing of commemorative stamp, and designing and issuance of commemorative coin. इसके साथ जनाब चेयरमैन एक रेजोल्यूशन आज इस ऐवान में पेश की जाएगी, जो पुरानी स्टेट बैंक बिल्डिंग है जहां पे पहला कौमी असेंबली का और सेनेट का इजलास हुआ, उसको नेशनल हेरिटेज में कन्वर्ट करने के लिए और उसको रिस्टोर करने के लिए वो रेजोल्यूशन पेश की जाएगी। इसके अलावा जनाब चेयरमैन एक बहुत और मैं समझता हूं कि इम्पोर्टेंट चीज़ जो इस कमेटी ने मुत्तफ़िका तौर पे फैसला किया, वो ये कि ना जाने क्यों पाकिस्तान की रियासत इस बात से घबराती है कि कोई मॉन्यूमेंट्स जो हैं वो तामीर किए जाएं जिनका ताल्लुक अवामी जद्दोजहद या अवाम के हकूक़ या आइन या पार्लिमान से उसका ताल्लुक हो। इसलिए ये एक हैरत की बात है कि 50 साल गुजरने के बाद वो सरजमीन जो बेआइन थी, वो सरजमीन जिसके पास आइन नहीं था, 50 साल गुजरने के बावजूद जनाब स्पीकर कोई मॉन्यूमेंट उसकी यादगार नहीं थी। लिहाजा आज आपने फाउंडेशन स्टोन रखा है डी चौक के ऊपर, जहां पे आईन पाकिस्तान का मॉन्यूमेंट जो है वो तैयार इंशाअल्लाह होगा, और 23 अगस्त में उसको जो है कमीशन कर दिया जाएगा और वो तैयार होगा। इसके अलावा जनाब स्पीकर,
جو ایکڈیمک ایکٹیویٹیز ہوئیں ان میں انکلوژن آف کانسٹیٹیوشن ان ایکڈیمک کریکولا ٹل پرائمری لیول, institution of constitution chairs in universities, research grant by HEC for research papers on the constitution, اور declamation contest جو میں پہلے آپ کے سامنے عرض کر چکا ہوں مڈل اسکول, کالج اور یونیورسٹی لیول کے اوپر منعقد کیے گئے. جناب چیئرمین, اس 10 اپریل کو جو میں سمجھتا ہوں ایک تحفہ پاکستان کے عوام کو, پاکستان کی سیاسی اشرافیہ دے سکتی ہے, to the founders of the Constitution, the people and the younger generation, is, Janab Speaker, a rekindling of the realization that brought into existence the Charter of Democracy, that democracy can only be strengthened by acknowledging past mistakes by political parties and not by wooing the establishment. That the Charter of Democracy number 2 between political parties has become essential if the system is to survive. An intra-institutional dialogue to ensure the preservation of trichotomy of power is essential, Mr. Speaker. The forum of both these initiatives is Parliament, particularly the Committee of the Whole of the Senate. In conclusion, Mr. Speaker, as we prepare to pass the torch of leadership to a new generation of Pakistanis, let us give them a Pakistan in which there is rule of law, independence of the judiciary is ensured, executive is accountable, the establishment is confined to its constitutional role, provincial autonomy is guaranteed, Pakistan's cultural and linguistic diversity is acknowledged and respected, Parliament is supreme, and the Constitution is the ground norm of our society. Shukriya, Janab Speaker. Shukriya, Janab Raza Rabbani Sahab. Now I put the resolution. معزز حاضرین, آئین پاکستان آج بھی وہ زندہ و جاوید حقیقت ہے جس نے 50 سال بعد بھی وفاق پاکستان کی تمام اکائیوں کو مضبوط اور متحد رکھا. یہ عام آدمی کو آدمیت کا وقار عطا کرتا ہے, یہ کمزور کی ڈھال ہے, یہ انفرادی خواہشات کو نہیں بلکہ اجتماعی فیصلہ سازی کو فروغ دیتا ہے, یہ رب ذوالجلال کی حاکمیت اعلیٰ کا اعلان کرتا ہے اور قرار دیتا ہے کہ اختیار رب کے بندوں کا ہے جو صرف اور صرف اپنے منتخب نمائندوں کے ذریعے ہی اس طاقت کو استعمال کریں گے. آئین پاکستان کی یہ گولڈن جوبلی خود اس حقیقت کا اعتراف ہے کہ وہ دستاویز جو وطن کی مٹی سے مکمل وفاداری اور دھرتی کے باسیوں کی بے لوث خدمت کے جذبے سے تحریر ہو, اس پھر وقت کا کوئی طوفان مٹا نہیں سکتا. آئین پاکستان کی تاریخی دستاویز پر دستخط کرنے کے بعد شہید ذوالفقار علی بھٹو نے فرمایا تھا, یہ آئین عوام کی امانت ہے, وہی اس کے وارث ہیں اور وہی اس کی حفاظت کریں گے. سو پھر تاریخ نے دیکھا کہ جمہوریت اور آئین کے یہ محافظ ہنستے ہنستے سولیاں چڑھ گئے, کوڑوں سے نوازے گئے, قید خانوں کی کال کوٹریوں کا رزق بنے, جلا وطن اور نااہل قرار دلوائے گئے, لیکن اس مقدس دستاویز کی حفاظت سے غافل نہیں ہوئے. آئین کی 50ویں سالگرہ پر ہمارا اسلام آئین و جمہوریت کے ان تمام شہیدوں اور مجاہدوں کو اور خراج عقیدت ان تمام قومی زعماؤں
مختلف الخیال سیاسی رہنماؤں اور وفاق پاکستان کے ہر رنگ کے ترجمانوں کو جو اپنی ذات سے اوپر اٹھنے کا ہنر جانتے تھے، جو انا اور ہوس کی قید سے آزاد تھے، جو سیاست برائے خدمت کے جذبے سے سرشار تھے، سو یہ ان تمام اکابرین کا کارنامہ ہے کہ تمام تر تلخیوں، سیاسی رکاوٹوں اور باہمی مخالفتوں کے باوجود وہ ایک میز پر اکٹھے ہوئے، مکے کے بجائے مکالمے کو اپنایا، دشنام ترازی کے بجائے دلیل کی راہ لی، وقتی مصلحت و ذاتی منفعت پر قوم کے روشن مستقبل کا ادراک کیا، اور یوں وہ کارنامہ صرف 1.5 سال کی مختصر مدت میں کر دکھایا جس کے لیے یہ سرزمین 25 سال سے منتظر رہی تھی۔ سو آج کا یہ دن ایک فرد، ایک ادارے، جماعت اور مکتبہ فکر کو یہ پیغام ہے کہ یہ پاکستان ہم سب کا ہے، یہ ذاتی جاگیر نہیں بلکہ ہماری آنے والی نسلوں کی امانت ہے، اور ہم سب کو مل کر اس کے مسائل کا حل نکالنا ہے۔ ہمیں ایک بار پھر اپنی ذات کے بت کو توڑنا ہے، ہمیں نفاق نہیں بلکہ اتفاق کی راہ لینی ہے، ہمیں تنگ نظری نہیں بلکہ وسعت قلبی کا مظاہرہ کرنا ہے، ہمیں کاٹنا اور توڑنا نہیں بلکہ ہمیں جوڑنا اور شامل کرنا ہے، اور اس عمل کے لیے کوئی چوک، میدان، گلی کوچہ نہیں بلکہ پارلیمان کے معزز ایوان کا راستہ اپنانا ہے۔ بابائے قوم حضرت قائد اعظم نے اس ایوان کو مقتدر اعلیٰ قرار دیا تھا، اور آئین پاکستان بھی طاقت کا محور اور مرکز اسی معزز ایوان کو قرار دیتا ہے۔ یہ اسلام کے ذریعے سیاسی فلسفے اپنے فیصلے باہمی مشورے سے کرو کی روشن تعبیر ہے۔ یاد رکھیے، مدبرانہ قیادت وہ نہیں جو محض دیواروں پر نہریں تحریر کروائے، بلکہ وہ ہے جو دیوار کے پار دیکھنے کا ہنر جانتی ہو۔ ہمیں دیوار کے پار دیکھنا ہے اور قوم کو اس آئین کے فلسفے کے تحت متحد کرنا ہے جو ایک اسلامی، وفاقی اور جمہوری پاکستان کی واحد ضمانت ہے۔ آپ سب کا بہت شکریہ۔ میں اب درخواست کروں گا جناب وزیر اعظم پاکستان سے وہ اس تاریخی موقع پر اس کنونشن میں منظوری کے لیے خصوصی قرارداد پیش کریں۔ جناب وزیر اعظم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم جناب اسپیکر راجہ پرویز اشرف صاحب، آج کا دن پاکستان کی تاریخ میں ایک بہت اہم دن ہے، اور آج اس ہال میں موجود پاکستان بھر سے تشریف لائے ہوئے زندگی کے مختلف شعبوں سے تعلق رکھنے والے معزز حاضرین اس بات کی گواہی دے رہے ہیں کہ 50 سال گزرنے کے باوجود اور 1973 کے آئین میں مختلف اوقات میں جو ترامیم کی گئیں، خاص طور پر ڈکٹیٹرشپ کے زمانے میں جناب اسپیکر، اور اس کے باوجود بھی یہ آئین آج بھی زندہ سلامت ہے، یہ اس بات کی پکار کر گواہی دے رہا ہے کہ یہ وہ آئین ہے جس کو 50 سال پہلے پاکستان کے معزز سیاسی زعماء جو اپنے نظریے کے اور سیاسی اختلافات کے حوالے سے جناب اسپیکر شاید نہ مل بیٹھتے، لیکن پاکستان کے اندر آئین کی حکمرانی اور عدل اور انصاف کے بول بالے کے لیے انہوں نے اپنے تمام تر اختلافات ایک طرف کر دیے اور وہ سب مل بیٹھے اور ان کی اجتماعی بصیرت
اور اجتماعی کاوشوں اور خلوص اور دل کی گہرائیوں سے انہوں نے جو محنت کی، اس کا ثمر یہ نکلا کہ شہید وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو، مرحوم خان ولی خان، مرحوم مولانا شام نورانی، مرحوم غوث بخش زنجو، فارمن صاحب ادھر آئیے، آپ ادھر آئیے، تو جناب اسپیکر، یہ ایک ایسا تاریخی کارنامہ ہے جو تاریخ میں ہمیشہ سنہرے حروف میں یاد رکھا جائے گا۔ جس طرح آپ نے فرمایا کہ اس ہال میں آج آنریبل وائس چانسلرز بیٹھے ہیں، سیاستدان بیٹھے ہیں، قلم کار بیٹھے ہیں، صحافی بیٹھے ہیں، انجینئرز ہیں، ڈاکٹرز ہیں، انصاف دینے والے قاضی ہیں، جناب اسپیکر، یعنی آج کا دن میں سمجھتا ہوں کہ نہ صرف پاکستان کی تاریخ میں اس کی اہمیت انتہائی اہم ہے، بلکہ آج کا دن ہمیں یاد دلاتا ہے کہ کس طرح 1955 میں پہلی مرتبہ نظریہ ضرورت کو ایجاد کیا گیا، اور پھر کس طرح ایک چیف جسٹس نے ایک ڈکٹیٹر کو بن پوچھے 3 سال کی ان کو رعایت دے دی۔ اور اسی طریقے سے جناب اسپیکر، آئین پاکستان کو بسا اوقات ری رائٹ بھی کیا گیا۔ میں یہ نہیں کہہ رہا جناب اسپیکر کہ سیاستدانوں میں خامی نہیں، بالکل ہے، اس میں کوئی دو شک نہیں، کوئی دو رائے نہیں، لیکن جس طرح 1973 کے جو فریمرز وہ مل بیٹھے اور انہوں نے ایک تاریخ رقم کی، میں یہ کہتا ہوں کہ ہم نے جناب اسپیکر آپ کے موجودگی میں ایک آئینی شک کو استعمال کر کے آج سے 1 سال پہلے کی اپوزیشن نے پاکستان کو مشکل حالات سے بچانے کے لیے، اور ہمیں نہیں اندازہ تھا کہ حالات اتنے مشکل ہیں، لیکن کوشش کی اور ہم سب اکٹھے ہوئے، اور آج 1 سال ہو گیا یہ کولیشن گورنمنٹ چل رہی ہے۔ میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں۔ جب ابھی ہمیں 1 مہینہ نہیں ہوا تھا تو میری پارٹی کے ایک بڑے بزرگ، میں نام نہیں لوں گا، میرے پاس آئے اور انہوں نے مبارکباد دی مجھے۔ میں نے کہا بہت شکریہ، آپ نے 10 دن پہلے بھی مبارکباد دی تھی۔ انہوں نے کہا کہ نہیں، میں آپ کو آج اس لیے مبارکباد دے رہا ہوں کہ میرا خیال تھا کہ یہ اتحادی حکومت 1 مہینے سے زیادہ نہیں چل سکے گی، آپ نے تو کمال کر دیا۔ جناب اسپیکر، آج 1 سال ہو گیا ہے کہ یہ مشکلات ہیں، چیلنجز ہیں، اس سے کوئی شک نہیں، کوتاہیاں بھی ہوں گی، غلطیاں بھی ہوں گی، کوئی شک نہیں، لیکن جب آپ ٹھان لیں کہ ہم نے مل کے کام کرنا ہے۔ بلاول بھٹو صاحب کی پارٹی نے اپنے مینیفیسٹو پہ جانا ہے الیکشن میں، میاں نواز شریف میرے قائد نے اپنے مینیفیسٹو پہ جانا ہے الیکشن میں، ANP نے اپنے مینیفیسٹو پہ جانا ہے الیکشن میں، اسی طرح JUI اور درجہ بدرجہ تمام پارٹیز نے۔ لیکن جب وہ کہتے ہیں کہ یہ طے کر لیا جائے کہ ہم نے مل کر ہم نے معاملات کو چلانا ہے، تو بڑے بڑے جناب اسپیکر معاملات اور چیلنجز عبور ہو جاتے ہیں۔ میں زیادہ وقت نہیں لوں گا، میں صرف یہ عرض کرنا چاہتا ہوں جناب اسپیکر کہ واقعی فریمرز آف کانسٹیٹیوشن کو میں سلام کرتا ہوں، جنہوں نے کانفرنٹیشن کے بجائے کنسلٹیشن کا راستہ اپنایا اور پاکستان کو آج آئین دیا۔ اور دیکھیے، ان تمام ترمیم کے باوجود 4 صوبوں میں کہیں پشتو بولی جاتی ہے، کہیں ہندکو بولی جاتی ہے، کہیں پنجابی، کہیں بلوچی، کہیں سندھی، اور دوسری زبانیں کشمیری اور دوسری زبانیں، اور کئی مرتبہ بڑے بڑے طوفان آئے، لیکن یہ وہ آئین ہے 73 کا آئین جس نے پاکستان کی 4 اکائیوں میں ایک
लड़ी में प्रूव रखा है और क़यामत तक ये प्रूव कर रखेगा इंशाअल्लाह। जनाब स्पीकर, मैं अब मियां रज़ा रब्बानी साहब और इनकी कमेटी को मुबारकबाद पेश करता हूँ और आपको मुबारकबाद पेश करता हूँ कि आपने आज का ये बहुत शानदार, सादा मगर बहुत शानदार मजलिस आपने सजाई और आपने सही मानों में, मैं समझता हूँ कि 73 के आइन के जो फ्रेमर्स हैं उनकी रूह को आपने तस्कीन पहुँचाई। अब मैं आपकी इजाज़त से ये रेजोल्यूशन पढ़ूंगा। जनाब स्पीकर, मुझे समझ नहीं आई कि सारी कार्रवाई उर्दू में है लेकिन ये अंग्रेज़ी में है, लेकिन अगर आप इजाज़त देंगे तो मैं जिस तरह लिखा गया उसी तरह पढ़ लूँगा। ऐसा ना हो कि मुझे बाद में आप मुर्द इल्ज़ाम ठहराएं। जी बिल्कुल बिल्कुल, पढ़िए जनाब। बहुत शुक्रिया। जी, इसके बाद कर लेंगे इंशाअल्लाह। मौलाना तशरीफ रखिए जनाब। मैं मुतरजम तो नहीं हूँ लेकिन कोशिश करता हूँ फिर मैं। पेश कीजिए। While commemorating the golden jubilee of the Constitution of the Islamic Republic of Pakistan states that whereas the Constitution of Pakistan enshrines that sovereignty belongs to Almighty Allah alone and the authority is to be exercised by the people of Pakistan through their chosen representatives within the limits prescribed by him as sacrosanct. Whereas the Constitution of 1973 was adopted on 10th of April 1973 by the National Assembly of Pakistan, representing the will and aspirations of the people of Pakistan. Whereas the Constitution of 1973 reflects the vision of the founding fathers of Pakistan, including Quaid-e-Azam, Muhammad Ali Jinnah, and Dr. Allama Iqbal, and embodies the principles of democracy, equality, freedom, and justice. Whereas the Constitution of 1973 has been a unique expression of the diversity and unity of Pakistan, as it recognizes the rights and autonomy of the provinces while ensuring the integrity and political unity of the Federation. Whereas the Constitution of 1973 has been a source of inspiration and guidance for the Parliament, judiciary and executive in upholding the principles of constitutionalism, rule of law, and protection of human rights. Whereas the Constitution of 1973 has been amended over the years, incorporating changing needs and aspirations of the people of Pakistan and ensuring that the Constitution remains a living document, barring amendments made by dictators. Whereas the Golden Jubilee of the Constitution of the Islamic Republic of Pakistan is an occasion to celebrate the resilience of the Constitution and to reaffirm our commitment to the principle of democracy, rule of law, and human rights. This convention urges that the Parliament of Pakistan commemorates the Golden Jubilee of the Constitution of the Islamic Republic of Pakistan 1973 and pays tribute to the founding fathers of Pakistan who laid the foundations of the Constitution of 1973 and to all those who have contributed to its development and evolution over the years. Recognizes the Constitution of 1973 as the mainstay of Pakistan's democracy, providing for the participation and representation of all sections of the society in the governance of the country, reaffirms its commitment to uphold the principles of democracy, rule of law, human rights, and social justice as enshrined in the Constitution, appreciate the role of the judiciary, executive, and parliament in upholding and implementing the Constitution of 1973 and ensuring that the principles, values, and objectives enshrined in the Constitutions are upheld. Calls upon state organs to take all necessary measures to ensure
that the Constitution of 1973 is fully implemented and that the rights and interests of the people of Pakistan are protected and safeguarded, takes pride in the legacy and history of drafting and adopting the Constitution of 1973 that enshrines federalism, trichotomy of powers, independence of judiciary, provincial autonomy, and fundamental rights of the citizens, emphasizes the importance of upholding the principles of federalism, which is one of the fundamental tenets of our Constitution, pledges to preserve, protect, and defend the Constitution of the Islamic Republic of Pakistan in letter and spirit, expresses its confidence in the resilience of the Constitution of the Islamic Republic of Pakistan and its belief that it will continue to serve as a beacon of hope and a source of inspiration for generations to come, declares 10th of April 2023 as the National Constitution Day to be celebrated every year to commemorate the adoption of the Constitution of 1973 and to educate the people of Pakistan about the Constitution and its significance for the country. Adopt this resolution unanimously and pledge to work together to uphold the Constitution and its principles and to ensure a brighter future for the people of Pakistan. Pakistan Paindabad. Now I put the resolution. The question is that the resolution as moved by the Prime Minister of Pakistan be adopted. All those in favor of the resolution may say aye. All those against it may say no. I think the ayes have it, and consequently the resolution is unanimously adopted. ख्वातीनो हजरात, जेल की काल कोठरी से शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने अपनी साहबजादी को ख़त लिखा जिसमें तहरीर किया, याद रखना फ़लसफ़ा बेबस और मजबूर इंसानों की भूख से जन्म लेता है, सो उनसे अपना रिश्ता मजबूत रखना जिनका कोई पुरसान हाल नहीं। शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने वफ़ा का ये रिश्ता निभाते हुए तख्ता-ए-दार को चूम लिया और मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने इसी रिश्ते की खातिर अपनी जान कुर्बान कर दी। शहादत के ये वो वारिस है जो हमारे जवान साल वज़ीर ख़ारजा और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन जनाब बिलावल भुट्टो ज़रदारी तक आई है। आइन और कानून की हुक्मरानी पर आपका ईमान आपके उस अंदाज़े सियासत से वाज़ेह है जहाँ नज़रियात अहम हैं, मफादात नहीं। मैं जनाब बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब को ख़िताब की दावत देता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब स्पीकर, आज हम अपना आइन के लिए 1973 की आइन की गोल्डन जुबली मनाने के लिए आपके सामने मौजूद है, और ये दिन हर पाकिस्तानी के लिए एक तारीख़ी दिन है, मगर ख़ास तौर पे मेरे लिए बतौर चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और बतौर शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो का बेटा एक बहुत ही अहम दिन समझा जाता है। इस दिन पे 10 अप्रैल 1973 पाकिस्तान की आइन का वफाकी जमहूरी इस्लामी मुत्तफ़िका आइन का बुनियाद रखा गया। और जनाब स्पीकर, पाकिस्तान की तारीख़ में ने बहुत मुश्किलात का सामना किया और हर मुश्किल वक्त में पाकिस्तान के अवाम ने, पाकिस्तान के सियासी कारकुनों ने, समाजी कारकुनों ने उन मसाइल का मुकाबला किया और मुकाबला करके जीत भी चुके हैं। आमरीत का हमने मुकाबला किया, एक नहीं दो तीन आमरों को हमने भगाए हैं। पाकिस्तान
ایک زمانے میں زمین کے طور پہ ٹوٹ بھی چکا تھا، اگر ہم وہ بھی بحران کا مقابلہ کر کے آگے بڑھے، اور اگر آج یہ وفاق موجود ہے، پاکستان اکٹھا ہے، تو جو زنجیر یہ چارے صوبوں کو ملا کے پاکستان کی شکل میں ایک ملک، ایک قوم پوری دنیا کو نظر آ رہا ہے، تو پاکستان کا آئین وہ زنجیر ہے جو سارے صوبوں کو جوڑ کے پاکستان بناتا ہے۔ 10 اپریل ہمارے لیے ایسا تاریخی اور اہم دن ہونا چاہیے کہ ہمارا سلیبس میں یہ دن موجود ہونا چاہیے۔ ہمیں آنے والی نسلوں کو اس دن کے بارے میں سکھانا چاہیے، تاکہ ہر پاکستانی کو پتہ ہو کہ 1947 جب پاکستان بنا تھا، تو دوسرا 10 اپریل 1973 جب ہمارا آئین کا بنیاد رکھا گیا۔ یہ دن خوشی کے دن ہے، جمہور کی فتح کا دن ہے۔ 10 اپریل 1973 پاکستان کے آئینی سفر کی ابتدا کا دن ہے۔ آج ہماری 50 سال کی جد و جہد کے یوم تاسیس کا دن ہے۔ خوشی کے ساتھ یہ دن ہمارے لیے اس جمہوریت اور آئین کے خاطر دی ہوئی قربانیوں کو یاد کرنے کا دن بھی ہے۔ شہید ذوالفقار علی بھٹو نے 1971 کے بعد ایک ٹوٹے ہوئے ملک، بکھرے ہوئے لوگوں کو اکٹھا کیا، اس پارلیمان میں سب کو اکٹھا کیا، اور اس ملک کو ایک اسلامی جمہوری وفاقی اور پارلیمانی آئین دیا۔ 1973 کے آئین کے خالق قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو کو 1973 میں اس ملک دیا، غریب کو آواز دیے، عوام کو حکومت دینے کا سزا میں شہید ذوالفقار علی بھٹو کو شہید کیا گیا۔ اور اس بات کی جو آئرنی ہے وہ یہ ہے کہ وہ جنہوں نے آئین کا دفاع کرنا تھا، جنہوں نے آئین کا حفاظت کرنا تھا، آئین کے خلاف جو حملے کرنے تھے ان سے بچانا تھا، وہ لوگ جو ہے اس جرم میں شامل تھے۔ اور ایک آمر اس ملک پہ مسلط کیا گیا، اس آمر نے اس ملک میں انتہا پسندی اور دہشت گردی کی بوجھ ڈالا گیا، جس کا مقابلہ ہم آج تک کر رہے ہیں۔ اس آمر نے نفرت کی سیاست کا، انتقام کی سیاست کا کو بوجھ ڈالا گیا، جس کا ہم آج تک مقابلہ کر رہے ہیں۔ اور یہ دن 1986 میں، وہ بھی 10 اپریل پہ، ایک 29 لڑکی لاہور پہنچی تھی اور اس آمر کو للکاری، اس آمر کے خلاف کھڑا ہوئی، اور پورے پاکستان اس 29 لڑکی کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑی رہی۔ پاکستان کی عوام نے ان کا پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا استقبال کیا۔ اس ایک 29 لڑکی کے پاکستان میں قدم رکھتے ہی ضیاء الحق کی آمریت کے بنیادیں ہلا دی گئیں۔ 10 اپریل 1986 سے پہلے بھی 1971 کی طرح ملک میں تاریکی تھی، مایوسی تھی، مگر شہید محترمہ بینظیر بھٹو نے آ کر روشنی کی شمع جلائی، جمہوریت کی بحالی کا، آئین کی بالادستی کا سفر
شروع کی. یہ سفر، یہ جدوجہد چلتی رہی اور شہید محترمہ بینظیر بھٹو نے بھی اپنی زندگی میں 1973 کی آئین کا بحالی کے لیے 30 سال جدوجہد لڑتی رہی. ہمارا منشور تھا، ہمارا فلسفہ تھا، لیکن ایک جو بنیادی نقطہ ہوتا تھا کہ 1973 کی آئین کو بحال کرو. اور افسوس کے ساتھ عامر جنرل ضیاء الحق کے بعد ایک اور عامر آیا، جنرل پرویز مشرف، اور اس نے جو بیج بوئے ان کے نتیجے میں آج بھی ہم انتہا پسندی اور دہشت گردی کا مقابلہ کر رہے ہیں. آج بھی اسی قسم کا جو نفرت کی سیاست، نفرت اور تقسیم کی سیاست کا مقابلہ کر رہے ہیں. وہ جو جعلی سیاستدان جو ہر آمر کھڑا کر دیتے ہیں، تو اس آمریت نے بھی کچھ جعلی سیاستدان، کچھ کٹ پتلیاں کھڑے کیے. اور آج ہر وہ شخص جو آمریت سے فائدہ لیتا ہے، جو غیر جمہوری دور سے فائدہ لیتا ہے، وہ آج بھی ایک ہی جگہ جمع ہے، ایک ہی پرچم تلے جمع ہے، اور وہ طریق انصاف میں، چاہے وہ جنرل ضیاء کا دور کا، جنرل مشرف کا دور پہ کا ہو، وہ آج بھی اسی نفرت کی سیاست، اسی تقسیم کی سیاست، اسی غیر جمہوری سیاست پہ چلتے آ رہے ہیں. اور جب 2006 نے پاکستان پیپلز پارٹی اور پاکستان مسلم لیگ کی قیادت شہید محترمہ بینظیر بھٹو اور میاں محمد نواز شریف نے ایک چارٹر آف ڈیموکریسی بھی دستخط کیا کہ ہم اپنے منشور پہ الیکشن لڑیں گے، ہم اپنے اپنے جماعتیں کے قیادت سنبھالیں گے، ہم ایک دوسرے کی مخالفت کریں گے مگر الیکشنز میں مخالفت کریں گے. جب ہم حکومت میں آتے ہیں تو ہمارا مخالفت اس حد تک نہیں پہنچے گا کہ ہم ذاتی دشمنی پہ اتر آئیں. ہم اپنے مخالفت کو اتنا جگہ نہیں دیں گے کہ اس مخالفت کی وجہ سے، اس کی وجہ سے کہ دو بڑے جماعتیں آپس میں نہیں بیٹھ سکتے، کسی اور کو فائدہ نہ ہو. بنیادی وجہ کہ ہم نے اس ڈاکیومنٹ پہ دستخط کیا تھا وہ یہ تھا کہ چاہے وہ 1973 کا 1973 کا کیا لیٹ 70s کا PNA کا موومنٹ ہو، جو سلیکٹڈ تماشا ہمارے سامنے 2011 سے کھڑا کیا گیا ہے. جب سیاستدانوں، جمہوری قوتوں کے درمیان اتنا بڑا فقدان پیدا ہو تو ضرور اس کا فائدہ غیر جمہوری قوتوں اٹھاتے ہیں. اور جب سے ہم نے چارٹر آف ڈیموکریسی پہ سائن کیا، طے کیا کہ ہم 1973 کی جمہوری قوتیں اپنا سازش پکانا شروع ہوگی کہ اگر یہ سلسلہ چلتا رہا اور پاکستان میں جمہور کو طاقت ملتا رہا تو وہ غیر جمہوری قوتوں کے لیے نیا سیاست میں جگہ ہوگا، نہ پارلیمان میں جگہ ہوگا، نہ ان کا کاروبار میں جگہ ہوگا، نہ ان کا ہمارا بیوروکریسی میں اہم عہدے ملیں گے. تو اس لیے انہوں نے
جمہوریت کے خلاف, اس چارٹر آف ڈیموکریسی کے خلاف ایک سازش شروع کیا تھا, اور جہاں ہمارا تو کامیابیت تھے, ہم نے 1973 کی آئین کو بحال کیا, ہم نے صوبے کو ان کو حقوق دیے, صوبے کو ان کا وسائل کا مالک بنایا, صوبے کو ان کو شناخت دی, پاکستان میں پولیٹیکل سٹیبلٹی قائم کیا. یہ پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ ہوا تھا جناب اسپیکر, جب 2013 میں ایک جمہوری حکومت سے پیسفل ٹرانسفر آف پاور دوسری حکومت کو دیا جا رہا تھا, تو وہ پہلی بار پاکستان کی تاریخ میں کسی ایک پارلیمان نے اپنا ٹرم مکمل کیا, کسی دوسرا پارلیمان کو, کسی دوسرا قائد عوام کو ٹرانسفر آف پاور کروا دیا. اور یہ پاکستان کی سیاسی جد و جہد میں ایک میک اور بریک مومنٹ تھا, جس کے نتیجے میں 5 اور سال ہمیں سازشوں کے باوجود ایک قسم کا پولیٹیکل سٹیبلٹی ملا. اور پھر آپ نے دیکھا کس طریقے سے 2008 سے لے کے 2018 تک جب آپ کو وہ پولیٹیکل سٹیبلٹی ملا تھا, تو پھر آپ کو اکنامک سٹیبلٹی بھی ملا تھا. جب آپ کو وہ پولیٹیکل سٹیبلٹی ملا تھا, تو اس کا مطلب یہ تھا کہ وہ چائنا پاکستان اکنامک کوریڈور جس کی بنیاد صدر زرداری نے ڈالا, وہ کنٹینیو چلتا رہا, اور 10 سال کے نتیجے میں اس منصوبے کے تحت پاکستان کے عوام کو معاشی ترقی ملا. ماضی میں کوئی حکومت 30 دن کے لیے آتا تھا, 90 دن کے لیے آتا تھا, تو پھر کوئی حکومت 3 سال کے لیے آتا تھا, اور جب ایک حکومت آتا تھا تو وہ دوسرے کے سارے منصوبے ختم کر دیتے تھے اور زیرو سے شروع کر دیتے تھے, اور پاکستان کا ترقی نہیں ہو رہا تھا, پاکستان کی معاشی ترقی نہیں ہو رہا تھا, پاکستان کا جمہوری ترقی نہیں ہو رہا تھا, دہشت گردی کے مقابلے میں, انتہا پسندی کے مقابلے میں کوئی کنٹینیوٹی نہیں ہو رہا تھا. مگر ہم نے اس یونٹی کی وجہ سے, متحد ہونے کی وجہ سے, ذاتیات کی سیاست کو چھوڑ کے اس 1973 کی آئین اور اس جمہوری سسٹم کو چلانے کے نام پہ ہم نے دیکھا کہ پاکستان سے اس سمت پہ چلتا رہا تو پاکستان کا معاشی ترقی بھی گارنٹی تھا, پاکستان کا جمہوری ترقی بھی گارنٹی تھا. مگر یہ کچھ قوتوں کے لیے بڑا تکلیف دہ تھا. جیسے ہم نے 30 سال جمہوریت کے لیے جد و جہد کیا, تو ویسے ہی کچھ قوتیں ایسے ہیں جو 30 سال جمہوریت کے خلاف سازشیں پکا رہے تھے, اور وہی قوتوں کے لیے یہ برداشت سے باہر تھا کہ پاکستان ایک 1973 کے آئین کے تحت ایک جمہوری ملک بنے. ان سے یہ ہضم نہیں ہو رہا تھا کہ ایک وزیر اعظم کے بعد دوسرے وزیر اعظم کے بعد ایک تیسرا وزیر اعظم اس کرسی پہ بیٹھ رہا تھا, پیسفل ٹرانسفر آف پاور ہو رہا تھا. تو ان کا ہمارا کامیابیہ کے جواب میں, جیسے میں نے پچھلی تقریر میں کہا, ایک فرینکنسٹائن مانسٹر ہم پہ مسلط کیا گیا, ایک سلیکٹڈ راج اس ملک میں قائم کیا گیا, اور اس کا مقصد صرف یہ نہیں تھا کہ ایک کٹ پتلی کو اس کرسی پہ بٹھانا تھا. اس کا مقصد یہ تھا کہ جو بھی اپنے وہ 10 سالہ پیریڈ میں پاکستان کی سیاست کے لیے, پاکستان کی ترقی کے لیے کامیابیاں حاصل کی, ان کو ریورس کرنا ان کا مقصد تھا. ان کا مقصد یہ صرف نہیں تھا کہ ایک سلیکٹڈ وزیر اعظم کو اس کرسی پہ بٹھانا تھا, مگر ان کا مقصد یہ تھا کہ 1973 کا کانسٹیٹیوشن کو, جو کہ وہ ان سے ہضم نہیں ہو رہا تھا, اس کو بھی ریورس کرنا تھا. ان کا مقصد یہ تھا
کہ وہ 1973 کانسٹیٹیوشن جس نے اس ملک کو بنگلہ دیش کے جنگ کے بعد اکٹھا رکھا تھا، اسی 1973 کانسٹیٹیوشن کو ریورس کر کے، اسی 18ویں ترمیم کو ریورس کر کے، اسی NFC ایوارڈ کو ریورس کر کے، صوبوں کے حقوق کو سلب کر کے ایک بار پھر اس ملک میں 1 یونٹ قائم کرنا تھا جناب اسپیکر۔ یہ پاکستان کے عوام اس لیے کہ آپ کامیاب تھے، اس لیے کہ ہم کامیاب تھے، تو پاکستان کے عوام نے یہ نائٹ میئر سیناریو نہیں دیکھا، مگر آپ نے وہ جو 10 سالہ پلان تھا، جو ڈاکٹرین تھا، آپ نے 3 سال میں وہ پلان کو، وہ سازش کو ناکام بنایا۔ اور کیسے ناکام بنایا جناب اسپیکر؟ وہ بھی 10 اپریل 2022 کو جناب اسپیکر۔ ہم نے ان کا تو آپ نے پاکستان کی تاریخ میں پہلی بار عدالت کو استعمال نہیں کیا، اسٹیبلشمنٹ کو استعمال نہیں کیا، کسی غیر جمہوری قوتوں کو کندھے پہ کو استعمال نہیں کیا، اپنے تاریخ کے پہلی بار جمہوری ہتھیار استعمال کر کے، عدم اعتماد کا ہتھیار استعمال کر کے اس سلیکٹڈ کو، اس نالائق کو، اس مسلط کیا گیا وزیر اعظم کو گھر بھیج دیا۔ اور پاکستان میں جو بحران اس سلیکٹڈ وزیر اعظم نے شروع کیا، چاہے وہ ہمارا معاشی بحران ہو، چاہے وہ ہمارا سیکیورٹی بحران ہو، چاہے وہ ہمارا آئینی اور جمہوری بحران ہو، اس ملک کے تمام سیاسی جماعتیں نے مل کے اس حکومت کا ذمہ داری سونپی ہے تاکہ ہمارا سیاسی نظریہ اپنی جگہ، ہمارا اپنے منشور اپنی جگہ، کہ ہم یونٹی کے ساتھ اس ملک کے مسائل کا حل نکال سکیں، اس ملک کے عوام کو ریلیف دلوا سکیں۔ مگر جہاں ہمارا محنت جاری رہا، وہ سازشیں بھی چلتے رہے ہیں جناب اسپیکر۔ وہ سازشیں 1 سال سے اس ملک کے سامنے چلتے رہے، اور اس لیے کہ ہمارا وزیر اعظم ایک شریف آدمی ہے، تو ہم یہ جو سازشیں ہیں وہ برداشت کرتے رہیں، ملک کی خاطر، ادارے کی خاطر، سسٹم کی خاطر۔ مگر جناب اسپیکر، اس گولڈن جوبلی پہ بہت ضروری ہے کہ میں اس ہاؤس کی ریکارڈ پہ وہ سازش لے کر آئیں۔ اس لیے اگر آپ نے ایک سلیکٹڈ وزیر اعظم کو خدا حافظ کہہ دیا تو اس کا یہ نہیں مطلب کہ وہ سازش ختم ہوا، وہ ڈاکٹرن ختم ہوا۔ آج تک ہر ادارے میں وہ لوگ موجود ہیں جو اس یونٹی، اس جمہوری سفر، اس کے خلاف ہے۔ وہ نہ صرف نظریاتی اور سیاسی طور پہ
اس اتحاد کے خلاف ہے، اس کانسٹیٹیوشن کے خلاف ہے، مگر اپنی ذاتی فائدہ کی وجہ سے یہ نہیں چاہتے کہ یہ جمہوری ایکسپیریمنٹ کامیاب ہو. وہ نہیں چاہتے ہیں کہ ہمارا اتحاد کامیاب رہے. وہ چاہتے ہیں کہ جتنا بھی جلدی ممکن ہو اسی سلیکٹڈ نالائق کو ایک بار پھر مسلط کیا جائے. وہ چاہتے ہیں کہ جہاں سے ہم نے مل کے اس تباہی کا کہانی روکا تھا وہیں سے وہ پھر سے شروع کرے. وہ اسی ڈاکٹرن کے تحت کام کرتے رہے. وہ اس ہاؤس کو انڈرمائن کرے، اس آئین کو انڈرمائن کرے، وہ صوبے کے حقوق کو سلب کرے، 18ویں ترمیم کو ختم کرے، 1 یونٹ قائم کرے اور سلیکٹڈ راج ایک بار پھر اس ملک میں موجود ہو. جناب اسپیکر، پچھلے 3 سال تو ایک اس سازش کا حصہ تو ہمارا سامنے تھا اور اس کا ہم بلا بھلا بھی کہتا تھا، مگر جو مین کیریکٹرز تھے وہ شاید ملک اور عوام کے سامنے اس طریقہ سے نظر نہیں آئے. جناب اسپیکر، پلان کیا تھا جو آپ نے روکا، جو آپ سب نے روکا؟ وہ تو 10 سال کا پلان تھا نا، 10 سال کا پلان. اور اس 10 سال کا پلان کو کامیاب کروانے کے لیے کیا صرف ایک عمران خان نیازی موجود؟ کیا صرف ایک سلیکٹڈ وزیر اعظم کا ضرورت تھا یا کوئی اور لوگوں کی ضرورت تھی؟ اگر وہ 10 پلان چلتا اور اس ملک کو ایک 1 پارٹی سٹیٹ میں تبدیل کیا جاتا تو دوسرے ادارے میں بھی جناب اسپیکر مرڈر آف میرٹ نہیں ہونا تھا. اگر اس ہاؤس کو کسی ایک شخص کو ایک پرسنل پراپرٹی کے تحت ہینڈ اوور کیا جا رہا تھا 10 سال کے لیے کہ آپ یہ ڈاکٹرین کو عمل کرو، تو اس ملک میں دوسرے ادارے ہیں. ہمارا اعلی عدلیہ ہے جس کی تاریخ میں ایک ایسے ججز موجود ہیں جنہوں نے ہر آمر کے دور میں ان کی آمریت کو رد کیا، جنہوں نے ہر غیر جمہوری قدم کے خلاف ایک ڈسینٹنگ نوٹ لکھا. یہ وہی ججز تھے جنہوں نے قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو کو سزائے موت دلوانے سے انکار کیا. یہ وہی ججز تھے جنہوں نے مشرف کو سلوٹ کرنے سے انکار کیا. اور جہاں ایسے بہادر اور غیرت مند ججز ہمارے تاریخ میں ہمیشہ موجود رہے ہیں، افسوس کے ساتھ ایسے بھی ججز ہمارے اعلی عدلیہ میں ٹائم گزارا ہے جو کہ اس آئین جس آئین کا انہوں نے دفاع کرنا تھا اس آئین کا انہوں نے تحفظ نہیں کیا، جنہوں نے ہر آمر کے ساتھ دیا، ہر وزیر اعظم کے خلاف فیصلہ سنایا. اور جناب اسپیکر، اگر اس ہاؤس کو اس ڈاکٹرین کے تحت کسی ایک آدمی کو دلوانا تھا تو ہمارا جو سپریم کورٹ ہے وہاں بھی کچھ ایسا کوئی سازش پک رہا تھا. وہاں بھی and I hope کہ یہ ایک کلیئر تو کرائے ہوگا
वह भी एक साजिश है। उस वक्त बड़ा जोर और शोर से चल रहा था कि किसी ना किसी तरीके से अगर कोई ऐसा जज मौजूद हो हमारा आला अदलिया में जो आइन के साथ देंगे, 1973 के आइन के साथ देंगे, अपने काम करेंगे। अगर ऐसा कोई जज मौजूद है तो एक साजिश था कि उसको निकालना था जनाब स्पीकर। एक वजीर आजम को 10 साल चलाना था तो कुछ जस्टिस को भी एक्सटेंशन दिलवाना था ताकि जब आपका 10 साल का डॉक्ट्रिन चलता रहा तो उनको एक रबर स्टैम्प मिलते रहे। और वो लोग जो इस साजिश में शरीक थे वो आज भी हमारा आला अदलिया में बैठे हैं, आज भी हमारा आला अदलिया में मौजूद हैं। और जनाब स्पीकर, आपका कोशिशों की वजह से, एक अदम एतमाद की वजह से, जहां एक सिलेक्टेड वजीर आजम का प्लान को, साजिश को आपने नाकाम करवाया, आपने वो साजिश भी नाकाम करवाया, वरना आज तक वो काम ने तो होना था। मैंने तो एक ये पार्लियामान का एक इस इदारा का आपको बताया है, एक हमारा दूसरा ऑनरेबल इदारा के बारे में बताया है, और एक और जगह है जो इदारा नहीं है मगर इसको इदारा कहा जाता है, जो हमारा ऑनरेबल मिनिस्टर डिफेंस नजर ही नहीं आता लेकिन इधर जरूर मौजूद होगा। ऑनरेबल मिनिस्टर डिफेंस ख्वाजा आसिफ साहब के नीचे ये इदारा आता है। और यहां भी एक साजिश था जहां मर्डर ऑफ मेरिट होना था, और मेरिट को मर्डर करते हुए किसी को इस इदारा पे भी अपने 10 साल पे मुसल्लत करना था। तो यहां एक सिलेक्टेड वजीर आजम होता, वहां एक सिलेक्टेड चीफ जस्टिस होता, दूसरा एक सिलेक्टेड चीफ अवामी स्टाफ होता, और पाकिस्तान में सिलेक्टेड मार्शल लॉ कायम होता। दुनिया को बताते कि हम जमहूर है, हम जमहूरियत है, हम आईनी मुल्क है, लेकिन असल मुकमका ये था, असल डॉक्ट्रिन ये था। और हमने समझा कि हमने तो अदम एतमाद कर लिया है, जमहूरियत तो कामयाब हो गया है, साजिश खत्म। इस पे हम गलत थे जनाब स्पीकर, साजिश आज तक चल रहा है। साजिश ये है कि उसी 1 यूनिट को कायम करना है, साजिश ये है कि हमारा NFC अवार्ड को खत्म करना है, साजिश ये है कि ये जो आईन इसको फाड़ना है, और उसी डॉक्ट्रिन को एक बार फिर इस मुल्क पे मुसल्लत करना है। अब हमने सब मिलके इस साजिश को नाकाम करवाना है, मगर इस वक्त जो है जनाब स्पीकर, ये खेल हमारा इदारा में तो नहीं चल रहा, ना कि किसी और इदारा में चल रहा है। वो इदारा ने कहा कि हम न्यूट्रल है, तो जब एस्टैब्लिशमेंट न्यूट्रल रहा और पार्लियामान हमारा हाथ से बाहर चला गया, तो एक ही जगह मौजूद है जहां ये खेल अभी तक जारी है। और इसलिए जनाब स्पीकर, इस 10 अप्रैल 2023 पे, हमारा गोल्डन जुबली के दिन पे, इस हाउस के फ्लोर से मैं अपील करता हूं ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से कि द जुडिशरी ऑफ पाकिस्तान स्टैंड्स एट अ क्रॉसरोड्स। या ये वो अदालत, एक ऐसा अदालत बन सकता है जो हर पाकिस्तानी माने कि ये इस आईन का मुहाफिज है,
ہمارا عدالت اپنا ہی وقار کو بلند کر سکتے ہیں اگر آنریبل جج صاحبان آپس میں بیٹھیں اور کسی ایک شخص کسی سیاست کی جو سوچ ہے اس کو الگ رکھ کے اگر وہ آپس میں بیٹھ کے ایک بینچ بن کے ایک کورٹ بن کے اپنے فیصلے سنائیں گے تو جناب اسپیکر مجھے I am confident that the consensus of the Supreme Court of Pakistan will be democratic, that the consensus of the Supreme Court of Pakistan will be in line with the Constitution of Pakistan. I am confident that the consensus of the Supreme Court of Pakistan can withstand any conspiracy. اگر کسی ایک آدمی کی آمریت چلے گا سپریم کورٹ، اگر ون مین شو چلے گا سپریم کورٹ میں، اگر جیسے جسٹس اطہر منیلا کہتا ہے پولیٹیشین ان بلیک روبس کا سپریم کورٹ بنے گا، تو پھر جناب اسپیکر جو ہمارا اعلیٰ عدلیہ ہے، جو ہمارا یہ پارلیمان ہے، جو دوسرے ادارے ہیں، وہ جو آنے والا بحران ہے اس کو نہیں سنبھال سکیں گے. ہمارا آئینی بحران جو اس وقت چل رہا ہے، اس وقت I can show you, I have 4 judges on the record saying کہ ان کا فیصلہ یہ ہے، لیکن ایک چیف جسٹس اور دوسرے جو ججز ہے وہ اپنا اقلیت کو اکثریت میں ثابت کرنا چاہتے ہیں. وہ پاکستان کے عوام کو کہہ رہے ہیں کہ 2+2 is 3. But you and I can see that 2+2 is 4. مگر وہ انسسٹ کر رہے ہیں کہ نہیں، 2+2 is 3. وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم وہ 2 ججز کا جو نوٹ ہے اس کو اگنور کرے، جو جسٹس یحییٰ افریدی کا نوٹ ہے اس کو اگنور کرے، جو جسٹس اطہر منیلا کا نوٹ ہے اس کو اگنور کرے. وہ تو ہے ہی نہیں، صرف یہ 3 موجود ہے. اس قسم کا مذاق جو پاکستان کا آئین کے ساتھ کھیلا جا رہا ہے، پاکستان کی جوڈیشری کے ساتھ کھیلا جا رہا ہے، جو ایک بڑا گیم کا حصہ ہے. The people of Pakistan cannot afford this game. ہمارا کوشش کیا ہے؟ ہمارا کوشش 1 سال سے یہ رہا ہے کہ جو معاشی حملہ عمران خان نے اس ملک پہ کر کے نکلا تھا اس کو ہم کسی نہ کسی طریقے سے صحیح کریں. دن رات ہمارا وزیر خزانہ کام کرتا ہے، محنت کرتا ہے کہ اس بحران، اس معاشی بحران جو خان صاحب نے جان بوجھ کے کیا تھا اپنا کرسی کو بچانے کے لیے، وہ کسی نہ کسی طریقے سے ہمیں اس سے نکال دے. جو سیکیورٹی کا بحران عمران خان اور ان کے سہولت کاروں نے ایک بار پھر اس ملک پہ مسلط کیا دہشت گردی کی صورت میں، ہم کوشش کر رہے ہیں کہ اس کو ہم منہ دیں، اس کا مقابلہ ہم کریں. ہمارا نیشنل سیکیورٹی کمیٹی میٹنگ ہوا ہے، انشاءاللہ تعالی ہمارا ایک نیا سرس سے ایک آپریشن کا آغاز ہو رہا ہے جو انشاءاللہ تعالی ماضی کی طرح ہم ایک بار پھر ان دہشت گردوں کو، ان انتہا پسندوں کو شکست دلوائیں گے. اور ایک آئینی اور جمہوری بحران ہے، اور اس آئینی اور جمہوری بحران کے لیے پاکستان پیپلز پارٹی سمجھتی ہے کہ سیاسی جماعتوں کو مل کے آپس میں بات کرنا چاہیے. جو بھی صورتحال ہو، جیسے بھی ہو، اگر آپ بات چیت کے لیے دروازہ بند کرتے ہو تو پھر وہ کوئی مسئلہ کا حل نہیں ہوتا. ہم نے ماضی میں بھی دیکھا ہے کہ جب بھی سیاستدان کے لیے مشکل رہا ہے کہ وہ آپس میں بات چیت کرے، وہ آپس میں کوئی کنسنسس بنائے، تو ضرور کوئی تھرڈ فورس آ کے اس صورتحال کا فائدہ اپنے لیے لیتے ہیں، کسی اور کے لیے نہیں. مگر اس آئینی بحران سے نکلنے کے لیے اگر سیاستدانوں پہ بھی ایک ذمہ داری ہے تو اعلیٰ عدلیہ پہ بھی ایک ذمہ داری ہے کہ وہ اپنا عدلیہ کو بچا دیں، وہ اپنا جوڈیشری کو بچا دیں. ہم نے تو
ہم نے تو اپنا ادارہ کو سنبھالنا ہے، مگر ان کو اپنا ادارہ کو سنبھالنا پڑے گا۔ اگر ہر ایک ممبر آف دا سپریم کورٹ کو وہ عزت نہیں ملے، اگر ون مین شو چلتا رہے گا، تو ہم جتنا بھی محنت کریں ہم اپنے آپ کو اس بحران سے، آئینی بحران سے، جمہوری بحران سے نہیں نکال سکیں گے۔ اور جناب اسپیکر، یہ طاقتور طبقوں کا لڑائی ہے، یہ سیاستدانوں کے لڑائی ہے، یہ اشرافیہ کا لڑائی ہے۔ پاکستان کے عوام کے اوپر جو مشکل وقت گزر رہا ہے اس وقت، اس سے کوئی تعلق نہیں ہے کہ جوڈیشری 3-4 ہے یا 3-2 ہے۔ ان کا کوئی دلچسپی نہیں ہے کہ اس کرسی پہ کون بیٹھا ہے۔ اس وقت جو معاشی صورتحال سے ہم گزر رہے ہیں، وہ پاکستان کی تاریخ میں ہم نے یہ مشکلات نہیں دیکھی ہیں۔ جو بوجھ اس وقت عام آدمی اٹھا رہا ہے کہ بجلی کے بل میں، کھانے پینے کی اشیاء کے بل میں، وہ آپ کے سامنے ہے جناب اسپیکر۔ مہنگائی، غربت، بے روزگاری تاریخی سطح پہ پہنچ چکا ہے۔ پاکستان کا عام شہری کو یہ سوچنا ہے کہ where will they get the next meal، اور پاکستان کے عوام کا دلچسپی اس عوام سے یا کسی اور ادارے سے اٹھ چکا ہے۔ اس لیے ان کو یہ محسوس ہو رہا ہے کہ اس طاقت کی لڑائی میں ہمارے مسئلے تو موجود نہیں ہیں۔ پاکستان کا عام شہری، جن کے لیے اس وقت زندگی گزارنا مشکل ہو چکا ہے، بچے اپنے بزرگوں کا خیال نہیں رکھ سکتے، میڈیکل بل سے ڈرتے ہیں، والدین اپنے بچے کے تعلیم پورا نہیں کر سکتے ہیں، وہ پریشان ہوتے ہیں جب سوچتے ہیں کہ اگر میرا بچہ کا مستقبل میرے سے بہتر ہونا پڑے گا تو میں نے تعلیم دلوانا ہے، مگر تعلیم کو افورڈ نہیں کر سکتا۔ جو دن رات لوگ محنت کرتے ہیں، جو سفید پوش طبقہ ہے، جو دفتر جاتا ہے 9 بجے سے لے کے 5 بجے تک کام کرتے ہیں، ان کے تنخواہ پہ گزارا نہیں ہوتا۔ کیا کریں؟ اگر پہلے آپ کا تنخواہ پہ آپ گزارا کر سکتے تھے، اپنا خاندان کا خیال رکھتے تھے، مشکل تھا لیکن چیزیں پورے ہو جاتے تھے، اور اب جو ہے پورا تنخواہ تو پیٹرول کے بل پہ چلا جاتا ہے، وہ تو اے سی اور بجلی کے بل سے پہلے۔ جو معاشی مشکلات پاکستان کے عوام اس وقت جن سے گزر رہے ہیں، وہ اگر کسان ہیں، وہ اپنی فصل کی جو ہے قیمت نہیں مل رہا، اگر مزدور ہیں ان کی محنت کا جو فائدہ ہے وہ نہیں مل رہا، اور ہم سب کا ذمہ داری ہے، اس ملک کا ذمہ داری ہے، اس حکومت کی ذمہ داری ہے، ان ادارے کی ذمہ داری ہے کہ آپس کے اختلافات اور طاقت کے لڑائیوں کے باوجود کہ ہمیں اہم ایشوز پہ دلچسپی لے، ہم سب مل کے ویسی ان مسائل کا مقابلہ کریں جیسے پاکستان کے ٹوٹنے کے بعد ہم نے سب مل کے یہ آئین دلوایا تھا۔ یہ کسی ایک آدمی یا ایک سیاستدان کی بس کی بات نہیں ہے کہ پاکستان کی معیشت کو صحیح سمت پہ ڈالا جائے، پاکستان کے عوام کو معاشی ترقی دے، اور ساتھ ساتھ یہ دہشت گردی اور انتہا پسندی کا بھی مقابلہ کرے، جو بیرون ملک جو انٹرنیشنل جیو پالیٹکس چل رہا ہے اس کو بھی سنبھالا جائے۔ اس کام کو پورا کرنے کے لیے اس ملک کو پولیٹیکل سٹیبلٹی کی ضرورت ہے، اکنامک سٹیبلٹی کی ضرورت ہے، اور وہ صرف تب ممکن ہوگا جب ہمارے ادارے بن کے کام کرے، قومی ادارے بن کے کام کرے، اور کسی کی پولیٹیکل ونگ بننے کی وہ شوق پورا نہ کرے۔ اگر ہم مل کے کام کرتے ہیں، اگر اس کتاب کے تحت یہ ملک چلتا ہے، ہر ادارہ چلتے ہیں، تو پھر ہمارے پاس وہ ٹائم ہوگا کہ ہم پاکستان کے عوام کو ان مسائل سے نکالیں۔ ورنہ جو سامنے نظر آ رہا ہے کہ جناب اسپیکر اس ملک کے عوام باہر نکلیں گے، وہ ٹوٹ پڑیں گے، وہ کسی سیاسی جماعت کے لیے تو نہیں، اپنا بھوک
پیٹ بھرنے کے لیے جو مشکل معاشی حالات نظر آ رہے ہیں، جو سارے مسائل نظر آ رہے ہیں، ان کا حل اگر کوئی ہے تو وہ یونٹی ہے، وہ اتحاد ہے، وہ کنسنسس ہے. اور آج بھی پاکستان پیپلز پارٹی جس نے اس آئین کی بنیاد رکھا، ہم تیار ہے اس آئین کو دفاع کرنے کے لیے. اور دفاع کرنے کے لیے جناب اسپیکر ہر ادارہ کو اپنا دائرہ میں رہ کے کام کرنا پڑے گا. میں جانتا ہوں کہ پاکستان کے عوام نے ماضی میں بھی سارے مسائل کا مقابلہ کر کے جیت چکے ہیں، اور آج بھی جو موجودہ مسائل ہیں ہم ان کا بھی مقابلہ کر کے انشاءاللہ تعالی جمہوریت کا وکٹری ہوگا، آئین کا وکٹری ہوگا، اور پچھلے 100 ایئرز بعد جو ہے ہم اپنا 1973 کا کانسٹیٹیوشن کا یوم تاسیس مناتے رہیں گے. تھینک یو جناب اسپیکر. شکریہ جناب بلاول بھٹو زرداری صاحب. معزز خواتین و حضرات، پاکستانی سیاست کے مرد حر، صدر پاکستان، مفاہمت کے سیاست کے سرخیل اور ممبر قومی اسمبلی جناب آصف علی زرداری نے بھی اس کنونشن کو عزت بخشی ہے. میں آپ کو آپ کی آمد پر خوش آمدید کہتا ہوں، اور آپ سے گزارش کروں گا کہ اگر آپ چند کلمات کہنا چاہیں تو تشریف رکھیے. آپ تشریف، جی میں فلور دے چکا ہوں، آپ تشریف رکھیے. جی آپ تشریف رکھیے، میں فلور دے چکا ہوں، پھر آپ سے بات کرواتے ہیں. جی آپ تشریف رکھیں. جی تھینک یو. جناب آصف علی زرداری صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی تشریف رکھیں. جناب اسپیکر، پہلے تو آپ کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے مائک مجھے دیا اور مجھے بات کرنے کی اجازت دی. اگر میرے فاضل دوست بیٹھ جائیں تو میں اپنی تقریر شروع کروں. جناب اسپیکر، اگر میں اپنے آپ کو ہسٹری کا وٹنس کہوں، 35 سال کی ہسٹری کا، اور بھٹو صاحب کی بھی تاریخ میں اگر میں اپنے آپ کو وٹنس ٹو ہسٹری کہوں کہ میرے والد بھی اس اسمبلی میں بیٹھے تھے، ان نے بھی کانسٹیٹیوشن پہ سائن کیا تھا، اور اللہ کے فضل سے ہم نے جمہوریت بحال کی تھی. مگر وہ خواب جو شہید ذوالفقار علی بھٹو بابا نے دیکھا، جو دوسرے دوستوں کے والدین نے دیکھا، جو ولی خان نے دیکھا، جو دوسرے مفتی محمود نے دیکھا، وہ خواب پورا نہ ہو سکا اور یہ سلسلہ ٹوٹ گیا. اگر میں کوثر نیازی کی کتاب کی بات کروں کہ پھر لائن کٹ گئی، تو ایسا بھی ہوا کہ بھٹو صاحب کو ڈی سیٹ کر دیا گیا، کانسٹیٹیوشن کے آئین کو ختم کر دیا گیا ایک کونے سے، اور کہا کہ اب نظام مصطفیٰ ہے. اب توبہ اللہ کی ذات پہ ہر کوئی رسول پاک کی اور ان کی حرمت کی، ان کی عزت کی، ان سے پیار کی کوئی کمی ہم میں ہے نہ کسی اور میں ہے، مگر ہم نے کبھی اس کو استعمال نہیں کیا پالیٹکس میں، ریلیجن کو، اور کوشش کرتے ہیں کہ نہ کریں. میرے یہ طویل سفر میں سر، میں نے بڑے بڑے اونچ نیچ کے مقام دیکھے. میں نہیں سمجھتا اس وقت تاریخ کی ہسٹری میں کوئی یہاں بیٹھا ہے جس نے کبھی 14 سال جیل
وہ تہنے سالٹری کنفائنمنٹ میں گزاری ہو. میں نہیں سمجھتا, ہو سکتا ہے مجھ سے کوئی زیادہ جانتا ہو اور وہ بتا سکتا ہو, مگر میں نے جو تاریخ کا مطالعہ کیا ہے اس میں ایسی کوئی بات نہیں. ہاں یہ ضرور ہوا, ایز اے تاریخ کا میں اسٹوڈنٹ اور تاریخ میں چلنے والا, آئی ہیو واک دی ہالز آف ہسٹری, اس پہ چلنے والا میں نے ہر چیز خود آئے وٹنس کی ہے. میرے پاس سارے راز ہیں, جو کچھ یہاں ہیں کچھ میں آپ سے شیئر کر سکتا ہوں, کچھ عوام سے شیئر کر سکتا ہوں اور کچھ نہیں شیئر کر سکتا. بی بی صاحبہ کہتی تھی کہ سم تھنگز یو ٹیک ٹو یور گریو. کچھ ایسی بھی چیزیں ہیں جو پیپلز پارٹی کے ساتھ ہوئی اور ہم نے ان کو برداشت کر کے قبر کے طرف چلے گئے, مگر کبھی کچھ آہ نہیں گئی. اس لیے کہ ہم پاکستان بنانے والے مسئلہ ہیں. ہم نے پاکستان بنایا ہے اور پاکستان کو بچانے کا فرض بھی ہم پہ ہی ہے. میں اپنی چھوٹی جنریشن کو نہیں چھوڑ کے جاؤں گا ٹوٹا ہوا پاکستان, میں ان کو پورا پاکستان دے کے جاؤں گا. انشاءاللہ میرے رب نے چاہا یہ کانسٹیٹیوشن کو کچھ نہیں ہوگا, نہ کسی کو ہم کچھ کھلواڑ کرنے دیں گے. یہ جو دوست ہمیں دوستوں کو دشمن بنانا چاہ رہے ہیں یا مخالف بنانا چاہ رہے ہیں, ایسا نہیں ہوگا. جو ہم نے کہہ دیا ہے ویسا ہوگا. ہاں اگر ایک پہلے بھی ہمارے خلاف انٹریگز ہوتی رہی ہیں, یہ دوسری انٹریگ ہو جائے. کوئی پہلی دفعہ تھوڑی ہے کہ کورٹ نے نوٹس دیا ہے. مسعود شریف کو بھی نوٹس دیا تھا کہ تم آؤ, تم نے ہمیں بگ کیا ہے, آ کے ہمیں بتاؤ. وہ گیا, اس کی سٹیٹمنٹ میدان میں ہے, جس نے اس نے کہا کہ جی ہاں آپ بگ کر رہے تھے, آپ لوگ کر رہے تھے سیاست, اور میرا حق تھا ایس ڈی جی آئی کہ میں ڈی جی آئی بی کہ میں آپ کو بگ کروں. یہ تاریخ گواہ ہے, لوگ گواہ ہیں. کچھ دوست اوپر بیٹھے ہوئے ہیں وہ وٹنس ٹو ہسٹری بھی ہیں, کچھ دوست نیچے بیٹھے ہوئے وٹنس ٹو ہسٹری بھی ہیں ہمارے ساتھ ساتھ. پاکستان پیپلز پارٹی نے ہمیشہ اگر ہمیں موقع دیا, بی بی صاحبہ کی شہادت کے بعد, تو ہم نے ایک ہی نعرہ مارا کہ ہم کو پاکستان چاہیے, پاکستان کھپے. اور بڑی خوبصورت بات ہے کہ آج کا پریزیڈنٹ جو ہے وہ خود مانتا ہے حامد میر کے شو میں کہ اگر اس وقت کوئی دوسرا نعرہ میں لگا دیتا تو پاکستان نہیں بچتا. تو ہم پاکستان کو بچاتے آئے ہیں, اور اب بھی یہی ارادہ ہے کہ پاکستان کو بچاتے آئیں گے, چلتے رہیں گے. یہ جمہوریت اٹھا کے چلیں گے. چاہے چھوٹی جمہوریت ہے, میں سمجھ رہا ہوں, اور اس جمہوریت کو بھی کمزور کیا گیا ہے تھرو دا ایئرز, اور تھرو دا ایئرز ایولیوشن سے ہی مضبوط ہوگی. مگر جب تک ہمارے دم میں دم ہے ہم اس جمہوریت کو بنائیں گے, سنواریں گے, چلائیں گے. اور یہ ملک کے جو دوست مجھے کہتے ہیں کہ دیوالیہ ہو گیا اور یہ ہو گیا اور وہ ہو گیا, جاپان دیوالیہ ہوا, کوریا دیوالیہ ہوا. ایک زمانہ تھا جو ارجنٹینا ڈالر ٹو ڈالر امریکن ڈالر کے ساتھ تھا, آج وہ اس کی کرنسی ہم سے بھی نیچے ہے. تو کوریا ہوا. انڈیا ہم سے 10 گنا بڑا ملک, ایک زمانے میں ان کے پاس $1 بلین ریزروز تھے, اور ان کو اپنا سونا سوئٹزرلینڈ بھیجنا پڑا آئی ایم ایف کی ٹرانچ لینے کے لیے, 275 ملین. آج ان کے پاس
660 بلین میرا خیال ہے ریزروز ہیں. تو یہ پاکستان کے لیے کوئی بڑی بات نہیں ہے اور بڑی فگرز نہیں ہیں. پاکستان اٹھے گا اور ہم اٹھوائیں گے اس کو. ہمارا ورجن ملک ہے, کموڈیٹیز کا ملک ہے. آج کل دنیا میں کموڈیٹیز کی پوزیشن ہے, کموڈیٹیز کی مارکیٹ ہے. انشاءاللہ یہ ہوگا. مگر میں واپس آ جاؤں اپنے سفر کی طرف سے. سر 100 موٹو میرے خلاف ہوئے ہیں, میں نے دیکھے ہیں, پر 100 موٹو ایسا ہوا کہ چیف جسٹس صاحب کہتے ہیں کہ میں اس افسر کا نام نہیں لوں گا جس نے مجھے رپورٹ دی ہے. تمہیں حق کیا پہنچا کہ تم نے اس افسر سے پوچھا؟ کون سا قانون تمہیں یہ رائٹ دیتا ہے کہ تو وہ افسر آ کے آپ کو پرائیویٹلی ملے اور پرائیویٹلی آ کے بریف کرے؟ اگر کچھ ہے تو آپ چارج کریں, ہمیں لائیں سامنے. آپ نے چارج کیا کیا؟ آپ 200 بندوں کو اٹھا کے کراچی سے لے آئے یہاں 100 موٹو میں, اور یہاں لا کے رکھا اڈیالہ میں, اور وٹنسز بنانے کی کوشش کی. اللہ کے فضل سے ہمارے ہاتھ صاف تھے, کوئی ایسی بات نہیں تھی, کوئی کمیشن نہیں تھی, کوئی روڈ نہیں تھا, کوئی ٹرانسپورٹ نہیں تھی, سیدھی سیدھی بات تھی, بزنس ٹرانزیکشنز تھی. اور جو ان نے گواہ بنایا اس کو بھی اللہ نے پوچھا, وہ کسٹڈی میں ہی فوت ہو گیا. بہرحال اللہ اس کو معاف کرے اور اس کے جو اچھائیاں ہیں وہ ہمیں دے. اس لیے کہ اس نے ہم سے زیادتی تھی ان کی. میری بہن آج تک ہماری کبھی بیٹیاں بہنیں, ہاں بی بی صاحبہ کو جیل میں ضرور ڈالا ہے مگر ہمارے گھر سے کسی کو نہیں ڈالا تھا. ان کو رات کے 12 بجے اٹھا کے ہاسپٹل سے, اور جیل اسپیشلی کھولا جاتا ہے, تب 100 موٹو نہیں ہوتا کہ یہ جیل کھولا کیسے گیا بھائی. ہم نے درخواستیں دی, فاروق نائک یہاں ہے یا نہیں ہے, میرا وکیل تھا, کہ میں نے اپنے کمرے سے باتھ روم سے ان کے کیمراز پکڑے اور وہ پولیس والے کو کان سے پکڑ کے میں باہر لایا, اور اس کی میں نے درخواست دی جج صاحبان کو, اور اس درخواست پہ سنی نہ سنی رہ گئی. میرے کمرے میں ان دی ہاسپٹل لسٹنگ ڈیوائس گرا, وہ میں نے اپنے وکیل اس وقت عزیز اللہ شیخ مرحوم کو دیا, اس سے جا کے کورٹ میں پیش کیا. کوئی اس پہ ڈیٹ نہیں ملی, کسی نے سنا نہیں, کسی نے کہا نہیں کہ بھئی یہ کیا تھا. تو میں آپ کو کیا بتاؤں کہ کہاں کہاں میں وٹنس ان ہسٹری ہوں. اس لیے تو میں نے بی بی کی بات ریکنسیلیشن کی کتاب پہ میں نے آ کے حکومت بنائی, اور الحمدللہ یہ 18th امینڈمنٹ NFC ایوارڈ سب نے, ہم نے مل کے, یہ نہیں ہے کہ میں نے اکیلے پیپلز پارٹی نے, پر مل کے سب سیاسی طاقتوں نے بلوچستان کے حقوق کی بات بھی کی. ہم نے خیبر پختونخوا کے حقوق کی بات بھی کی. ہاں وہ دوسری بات ہے کہ سب اب ایلیمنٹری سٹیجز میں ہیں, ہر چیز ایوالو ہوتی ہے. بلوچستان ایوالو ہوگا. بلوچستان کے اوپر جو لوگ رہتے ہیں, میں سمجھتا ہوں کہ وہ 5 زبانیں بولتے ہیں, وہ بڑے سیاسی لوگ ہیں, پر ان سے بات کرنا پڑتی ہے, ان کو انگیج کرنا پڑتا ہے. فی الحال کسی ہمارے مخالف ملک نے ایسا ماحول وہاں بنایا ہوا ہے کہ بات نہیں کی جا سکتی, نکلا نہیں جا سکتا. جائیں گے تو سیکیورٹی ہے, آئیں گے تو سیکیورٹی ہے. بہرحال ہم تو بلوچستان بھی جائیں گے,
ہم تو KP بھی جائیں گے, ہم ہر جگہ جائیں گے جہاں ہم کو لوگ بلائیں گے, ہم جائیں گے, پھر جو ہوگا دیکھا جائے گا. میرے خلاف TTP کی بھی تھریٹس رہی ہیں, میرے خلاف اور دوسری ٹیررسٹ آرگنائزیشنز کی تھریٹس رہی ہیں. ہاں APC میں مجھے بٹھایا جاتا تھا, مگر میں اپنے شوق سے APC نہیں بلاتا تھا. حد تو یہ ہے کہ میں ایز پریزیڈنٹ جب میں اترا تو بھی ان نے APC میں ڈالا مجھے, فرق کوئی نہیں پڑا. As a member of the parliament, as the ex-president, as ex-minister, ex-senator, etc., پھر بھی APC میں. وہی APC سے ہم ہنستے رہے اور ہمیشہ وکٹری کا سائن دیتے رہے کہ ہم راج کریں گے, ہم لیں گے اور انشاءاللہ پاکستان بنائیں گے. تو یہ سب باتیں جو ہوتی ہیں, اور خاص کر کے آج کل جو ہمارے کچھ لکھنے والے کرتے ہیں, یہ ساری باتیں جو ہے یہ تھوڑی چھوٹی سوچوں کی باتیں ہیں. ہم نے پاکستان نے انڈر PPP 5 ممالک کے ساتھ ہم نے سائن کیا کرنسی سواپ. آج پوری دنیا میں وہ کرنسی سواپ ہونے جا رہا ہے. ہمارے ملک میں استعمال نہیں ہوا ہمارے بعد, مگر آج چائنا, رشیا, ملیشیا یہ اپنا IMF بنا رہے ہیں اور یہ ڈالر میں ڈینومینیشن میں ڈیل نہیں کر رہے. اب انٹر کرنسی انڈیا کے ساتھ مل کے انٹر کرنسی. انڈیا تو آئل لیتا ہے اس سے رشیا سے, اس کو ریفائن کرتا ہے اور ایکسپورٹ کرتا ہے. تو بہرحال ایسی کوئی چیز نہیں ہے جو پاکستان نہیں کر سکتا, اور انشاءاللہ ہم کریں گے. ہاں ہمیں وقت چاہیے, ہمیں ٹائم چاہیے. ہمارے پاس یہ ہیسٹ میکس ویسٹ, یہ جو رش judgment is hushed judgment. These are hushed judgments. These judgments do not strengthen democracy or strengthen Pakistan. They will only lead to chaos. We cannot afford chaos. At least I believe, Pakistan People's Party believes, we cannot go in for a chaos situation. So, yes, we can request the Prime Minister for a dialogue with the opposition, with anybody he wants to, but they have to come to him. He is the Prime Minister. They can't come to me. It's like I am nobody. The government of its time, led by the Prime Minister, is the only valid authority to do a dialogue with them. Anything else, it could be many things else. One day election, 6 months, 2 months, 1 year, whatever the case may be, it's in a dialogue. You can't have prerequisite positions کہ میں آپ کے پاس ڈائلاگ کے لیے آؤں مگر میرا ایویں فیصلہ تھیا تو میں سا جی ایویں نہ تھیا تو میں اللہ حافظ میں نہ منے سا. ایسا نہیں ہوتا, ایسا نہیں ہوتا ڈائلاگ. You give and take. And why are we talking about dialogue? Why? Because it doesn't suit a government to go into a clash. We don't want clashes at the time when people can't feed their babies, they can't feed their mother, they can't feed their fathers. Yes, we know. ہمیں پتہ ہے کہ ان کے پاس اتنا پیسہ ہے کہ یہ آج بھی 30-30 ہزار روپے اپنے ورکروں کو دے رہے ہیں لڑنے کے لیے, آنے کے لیے اور اپنے شور مچانے کے لیے. ہم کو پتہ ہے, یہ نہیں ہے کہ ہم سے چھپی بات ہے. ایک زمانہ تھا جو ایک اور کوئی پارٹی تھی, اس کے پیڈ ورکر ہوتے تھے. اب ان کے بھی پیڈ ورکرز ہیں, پیڈ جرنلسٹ ہیں, پیڈ ان کے سوشل میڈیا کے ورکر ہیں.
تو یہ ٹرینڈ ان کا اپنا شروع کیا ہوا ہے اور ہم سوچ رہے ہیں کہ ہم کو پتہ ہے کہاں سے پیسہ آ رہا ہے. وی نو دیٹ. ان کی اپنی تو جاگیر ہے ہی نہیں. میں نے تو کبھی نہیں سنی کہ کوئی نیازی جاگیر تھی یا ان کا کوئی بزنس تھا. حالانکہ اس نے ایڈمٹ کیا ہے کہ میں نے ہاسپٹلس کے فنڈز جو ہیں وہ ڈالے اور وہ پراپرٹی میں ڈالے، جو کہ اس کو رائٹ نہیں ہے. وہ جو فنڈز ہیں وہ ان کو ایک پالیسی کے تھرو، ایک جذبے کے تھرو لوگ دیتے ہیں کینسر کے لیے. ان کو کوئی ان کے پاس ایکسکیوز نہیں ہے اس کو فردر بزنس میں یوز کرنے کی. تو باتیں بہت ہیں راجہ صاحب، اسپیکر صاحب، باتیں بہت ہیں اور چیزیں بہت ہیں، اور میرے پاس تاریخ کا ایک پورا سلسلہ ہے. میں نے 14 سال جیل میں کیا کیا؟ میں نے اپنے کو سیلف ایجوکیٹ کیا، میں نے کتابیں پڑھی، میں نے اپنے انر سیلف کو ایجوکیٹ کیا، میں نے آؤٹر سیلف کو ایجوکیٹ کیا. ایسے تو نہیں کہ 70 سال سے کسی نے نہیں سوچا کہ ایک آل ویدر روڈ ہونا چاہیے جو چائنا پہنچے، اور وہ چائنا پہنچے اور وہ عطاباد لیک کو سنبھالے. عطاباد لیک اگر پھٹ جاتی تو پورا ہی ایریا حسن عبدال تک اور پتہ نہیں کہاں تک وہ ڈراؤن ہو جاتا. تو اس راستے نے نہیں صرف ان کو سنبھالا، وہ میں نے $500 ملین کی گرانٹ لایا چائنا سے. نہ لون تھا اور نہ کسی کی بات تھی. چائنیز پرائم منسٹر نے مجھے $500 ملین گرانٹ دی، اور مجھے پھر اس وقت کے چیف نے کہا کہ یہ تو ہم بنائیں گے. میں نے کہا بسم اللہ، آپ بنائیں، مجھے کوئی سروکار نہیں ہے، بن جائے. کون بنائے؟ اس لیے کہ میرے کچھ آئیڈیاز اور تھے. تب تک یہ بات واضح نہیں ہوئی تھی کہ میں گوادر پورٹ کا کیا کر رہا ہوں. گوادر پورٹ کی کہانی سن لیں سر. ایک چیف صاحب نے اسٹے آرڈر دیا ہوا تھا. اب میں تو اس کو اپروچ بھی کرتا تھا تو غلط تھا، اور نہ اپروچ کرتا تھا تو بھی غلط تھا. میں تو شکل سے ان کو برا لگتا تھا. تو ایسا ہوا کہ میں نے اپنے فارن سیکرٹری کو کہا کہ یار ڈپٹی ٹو بی چیف جو ہیں ان سے آپ جا کے، وہ ملتان کے تھے، آپ بات کریں، انہیں کہیں کہ یہ اسٹے آرڈر خالی کر دیں. دس از ناٹ فار می، فار یو، فار پاکستان، فار اینی بڈی، بٹ اٹ از اے نیشنل کاز. تو ان نے اس سے بات کی. کبھی کبھی ہر انسان سے اچھا کام ہو جاتا. اس سے یہ کام اچھا ہو گیا. اس نے وہ اسٹے آرڈر ختم کر دی. اسٹے آرڈر جو ختم ہوا تو میں نے چائنیز ایمبیسڈر سے بات کی، چائنیز اتھارٹیز کو اپروچ کیا، اور میں سے شروع میں وہ جو پارٹنر صاحب تھے جو سنگاپور کمپنی کے، وہ مجھے کہتے ہیں $250 ملین. میں نے کہا وہ بھائی میں پاکستانی ہوں، میں کوئی چائنیز نہیں ہوں کہ تو مجھ سے بات کر رہا ہے. میں پاکستانی ہوں تو مجھ سے پاکستانی بن کے بات کر. پھر اللہ بھلا کرے بابر، وہ پورٹس کا منسٹر تھا، اس کی میں نے مدد لی. اس نے بھی ان سے بات کی، اور الحمدللہ $35 ملین میں ہم نے چائنا کو یہ پورٹس دلوایا. اور وہ ہے آغاز. اس کے بعد اس کو کس طرح یوز کرنا ہے، کیا آگے جانا ہے، اور اس کی کیا امپورٹنس ہے، یہ تو اس پہ میں لیکچر دے سکتا ہوں. ایک پوری سائنس ہے، پورا ایک فلسفہ ہے. بہرحال پیچھے آتے ہوئے سر، پوری بینچ، یہ بھی ایک دوسری کہانی ہے کہ میں نے جیل میں بیٹھ کے وہ بینچ، فل بینچ کیسے بنوائی، وہ بھی کسی دن کسی وقت کسی کو بتاؤں گا، آج نہیں.
تو خیر وہ فل بینچ بن گئی. اس بینچ میں میرے وکیل پیش ہوئے, اس حفیظ پیرزادہ صاحب اللہ اس کو بخشے, فاروق نائک پیش ہوئے. تو خود فل بینچ نے ججمنٹ دی کہ بائس از فلوٹنگ آن دا سرفیس. تو میرے وکیلوں نے کہا کہ سر جتنی اس کی سزا ہے اتنی تو ہمارا جو وکیل ہے وہ کاٹ چکا ہے. مگر اس پہ ان نے کوئی بات نہیں کی. وہ واپس بھیج دیا گیا کیس ریمانڈ کر کے اسی جج کے پاس جہاں میں اس پہ ٹرائی ہو رہا تھا. اس جج صاحب کو میں نے اپلیکیشن دی. میں نے کہا بھائی اب تو آپ کے فاضل ججوں نے سپریم کورٹ سے کہہ دیا ہے کہ آپ جو ہیں وہ باعث تھے, پرانے چیف صاحب اور دوسرے دوست, تو کچھ اس کا ازالہ کرے. وہ مجھے کہتا ہے پنجابی میں, زدائی صاحب کیوں ساڈے نال بخول کرتے ہو, انہیں وڈے وڈے بندیاں تمہیں ریلیف نہیں دیتا, اسی چھوٹے بندے دے سکتے ہیں. تو یہ پوزیشنز میرے ساتھ ہمیشہ رہی ہے. حالت تو یہ ہے کہ ایک گاڑی پکڑی جاتی ہے اسلام آباد سے, میرے نام پہ نہیں ہے, اس کی ڈیوٹی بھری ہوئی ہے, اس کو یہ کہہ کے کہ اس میں یہ بیٹھے ہیں, زدائی صاحب اس گاڑی میں بیٹھے ہیں, اس کو کیس پراپرٹی بنا کے مجھے چارج کیا جاتا. میں جج صاحب کو کہتا ہوں کہ بھائی کسٹم میں بھی سامان آتا ہے, سب کچھ ہوتا ہے, تو بندہ تھوڑی پھڑتے ہیں. سامان گڈز آپ نے ریکور کرنے ہیں, گڈز کو آپ گاڑی کو پکڑو. میں نے کب کہا کہ گاڑی مجھے دے دو واپس یا کسی اور کو دے دو, گاڑی کو چھوڑو, آپ مجھے کیوں پکڑ کے بیٹھو. 2 سال اس کیس میں نے اگین قید تنہائی کاٹی. تو میرے اتنے ان کے ساتھ رہے ہیں, ڈائلاگ بھی رہا ہے. اور آپ نے تو خود کہا تھا شاہ صاحب کی ججمنٹ میں کہ آل ججز آر ایکول. تو آپ جو اب جو 4 کی جو ججمنٹ ان دا فیلڈ ہے, اس کو آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ دیٹ از ناٹ اے ججمنٹ. How can you say that? Athar Minallah quotes and says we should not be seen as politician in robes. اب اس سے زیادہ وہ کیا بولے گا. So I think the whole nation needs to think, everybody needs to think, but rest alone, rest assured, we are not weak. Please. I tell the opposition and I tell everybody who opposes us, we are political forces. We do not sit here because somebody made us sit here. We sit here because we have won our elections. We sit here because we have won our majority. We have won a no confidence vote against himself, the Prime Minister, ex-Prime Minister, the Tiger Niazi Prime Minister. We have won a vote of confidence. ہم نے تو اس کو نہیں کہا کہ آپ واک آؤٹ کر جائیں, ریزائن کر جائیں, یہ کر جائیں. He's done everything himself. Now he wants to pressurize the courts in one form or the other. That will not do. We cannot accept some portion of the establishment or some portion of the judiciary, ex-establishment, trying to gang up on us. We will see them through. Come hail, come snow, come rain. We will fight on every front. We will fight in and out everywhere. We have no fear of these so-called jolly Democrats. If they think they can make us cow down, they have another thing coming. We weren't cowed down by Musharraf, jinko
ان نے انڈورس کیا, ووٹ دیا, تو اور ہم نے اس کی ساری اس کا ٹائم جو ہے تقریباً جیل میں کاٹا. بی بی نے ان کو یہی کہا تھا کہ I will not talk, I will not negotiate with under a barrel of the gun. You have my husband in prison and you want to talk to me? No, it won't happen. And then she moved forward and she spoke to the Americans. And they made him take off his uniform. Some friends have this phobia that he may have taken it off by himself. No, it was the international forces. They asked him to take off the uniform because Bibi declared, how can I talk to a dictator? He's in uniform. Yes, if he takes off his uniform, maybe I can talk to him. So uniform उतरवाई गई, डायलॉग्स हुए, और डायलॉग के ज़रिए हमने उससे एनआरओ की शक्ल में माफ़ी मंगवाई. उसने नाक रगड़ी, उसने ये माफ़ी मांगी हमसे कि तारीख में हमने आपके साथ गलती की. एनआरओ का हमको क्या फ़ायदा होना था? हमें तो पता था कि हर केस में हम बरी खुद हो सकते हैं, हम इनोसेंट हैं. हमारे को तारीख में लिखवाना था, हमें बीबी ने तारीख में लिखवाना था कि इसने हमसे माफ़ी मांगी. And that was the position. That was the political position. And till to date, let me tell everybody, we know more than you think we know. We are quite aware of who is who and where is what. वो तो मियाँ साहब की शराफत है कि he doesn't, वरना तो मुझ पे तो स्पीकर साहब एक ऐसा केस भी बना जो उसने कहा कि मैंने पैर में बम बांध दिया 50 लाख करके. तो मैंने उन जज साहब को कहा कि यहाँ आप मुझे ट्राई कर रहे हो 50 लाख के लिए, और वहाँ आप मुझे दूसरी कोर्ट में ट्राई कर रहे हो कि मेरे एक फ़ोन पे 12 करोड़ रुपए दे दिए गए किसी को. तो हाउ डू द 2-3 मैच? उन केसेस में 9 केस थे. तो एक इंस्पेक्टर था बड़ा सीनियर, सिद्दीकी नाम था, पता नहीं जिंदा है नहीं. उसने मुझे कहा जरदारी साहब एक केस मुझे भी डाल दो, मैनू भी पाण दो. ये मेरा वायदा कि ये तुसी 2-4 हफ्ते च तुसी जित लोगे, पर मेरी प्रमोशन हो जानी. मैं क्या बच्चा तू पा दे, जे तेरा फ़ायदा होता है तू पा दे. और ऐसे ही हुआ. वो डीएसपी बना इंस्पेक्टर से, और मुझे वो 2 हफ्ते में वो केस फारिग हो गया. अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ने हमेशा मेरा साथ दिया है, और मैंने हर जगह बैठ के मुकाबला किया है और मुकाबला करते रहेंगे. इसलिए कि हमने वतन बनाना है, हमने इस धरती को अपना खून दिया है और देते रहेंगे. एक आज का नहीं, कल का नहीं, हमेशा की हमारी दुआ है और रहेगी कि मौला हमें ईमान दिए रख और कब्र तक ईमान दिए रख. स्पीकर साहब, मैं आपको वक्त ज़्यादा नहीं लेना चाहता. बातें तो बहुत हैं करने के लिए, चीज़ें तो बहुत हैं डिस्क्लोज करने के लिए, ऐसी हैं जो शायद मेरा ख्याल है मुझे हामिद मीर के प्रोग्राम में जाके कहना पड़ेगा. वहाँ तो कह लूँगा, यहाँ थोड़ा गैर ज़रूरी लगता है, गैर मुनासिब भी है. थैंक यू, आपने मुझे वक्त दिया, बड़े दिनों बाद आपने मुझे सुना. बड़ी बहुत शुक्रिया जनाब प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी साहब. मुअज़्ज़िज़ हाज़रीन, इस ईवान के लिए ये एक तारीख़ी मौका है
کہ دستور پاکستان کی 50ویں سالگرہ کی اہمیت اور اس سنگ میل کی قدر و منزلت کو محسوس کرتے ہوئے سپریم کورٹ آف پاکستان کے سینئر پیونی جج اور بین الاقوامی سطح پر حقوق انسانی کے محافظ تصور کیے جانے والے عزت مآب جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب تشریف لائے ہیں. میں ان سے گزارش کروں گا کہ وہ اپنے افکار سے نوازیں. اسپیکر صاحب بہت بہت شکریہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں 2014 سے آپ کا ہمسایہ ہوں. پیدل جاتا ہوں, کبھی پیدل واپس جاتا ہوں. گرمیوں میں ذرا مشکل ہوتی ہے. ہمیشہ سوچا اندر کیا ہوتا ہے. آپ نے پہلی دفعہ یاد ہمیں کیا تو ہم حاضر ہوئے. اس لیے نہیں کہ میں کوئی سیاسی تقریر کرنا چاہتا ہوں, اس لیے کہ میں اپنے اور اپنے ادارے کی طرف سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہم اس کتاب کے ساتھ کھڑے ہیں. اللہ کے سائے کے بعد اس کتاب کا سایہ ہمارے سر پہ ہے. یہ کتاب ہماری پہچان ہے. یہ کتاب پاکستان کی پہچان ہے. یہ کتاب پاکستان کے جو اس وقت کے ڈائریکٹلی الیکٹڈ ریپریزنٹیٹیوز تھے, انہوں نے یونینیمسلی اس کو پہ ووٹ کیا. کوئی نیگیٹو ووٹ نہیں تھا. ایبسٹینشنز میرے خیال میں شاید 4 تھے. تو اس کی جو اہمیت ہے اس کو ہمیں پہچاننا چاہیے اور اس پہ ہمیں عمل کرنا چاہیے. پاکستان کی اگر آپ لوگ سب سیاسی طالب علم ہیں, میں قانون کا کیڑا آپ سمجھ لیں میں ہوں. میں قانون کے طریقے سے دیکھتا ہوں چیزیں, آپ سیاست کے طریقے سے. سیاست آپ کا میدان ہے, میرا نہیں. قانون میرا میدان ہے. آپ تبصرے کر سکتے ہیں, تنقید بھی ہم پہ کر سکتے ہیں, اور تنقید ہم نے سنی بھی. مگر جو ہم حلف اٹھاتے ہیں, جو میں نے حلف 1 دفعہ نہیں 2 دفعہ اٹھایا, ایک چیف جسٹس کے ناطے بلوچستان کے, اس وقت جب بلوچستان میں کافی مشکلات تھے تو مجھے وہاں بلایا گیا, اور آپ کو جیسے پرسنل سٹوریز لوگ بتاتے ہیں کہ مجھے اس وقت کے چیف جسٹس نے یاد کیا تھا. اس زمانے میں جوڈیشل کمیشن آف پاکستان نہیں ہوتا تھا, تو وہ اپوائنٹمنٹ آف ججز دوسرے طریقے سے ہوتا تھا, پرانے طریقے سے. تو انہوں نے بلایا تو میں سمجھا پتہ نہیں کیوں مجھے بلایا چیف جسٹس نے. پریکٹسنگ وکیل چیف جسٹس بلائے تو آپ کو جانا پڑتا ہے. میں لکھتا تھا ڈان وغیرہ میں نے کہا شاید ان کو میری کوئی چیز بری لگی ہو, اس لیے بلایا. تو میں نے ریٹرن ٹکٹ بک کیا تھا. تو یہاں معلوم ہوا جی آپ بلوچستان چلے جائیں. بھائی کیوں کہ آپ وہاں ہمارا ایک آئینی بحران ہے اور آپ چیف جسٹس. میں نے کہا شکریہ مگر بہت شکریہ, مگر آپ نے مجھے سمجھا کہ میں اس قابل ہوں. مگر انہوں نے کہا کہ پھر انہوں نے ایسی باتیں کی جو میں ان کا نہیں, کہ بھئی آپ کا یہ ملک ہے, آپ کے لوگوں بلوچستان میں, اب آپ کا ہم پہ حق ہے, اب آپ کو ہی جا کے کام کرنا ہوگا. تو میں گیا اکیلا بلوچستان, واحد جج تھا. اور پھر آہستہ آہستہ اپنی ہائی کورٹ بنائی, اپوائنٹمنٹس کیے. جو اپوائنٹس کیے ججز وہ سارے اللہ کے فضل سے کنفرم ہوئے. شاید میرا اس وقت کا 100% ریکارڈ تھا. پھر یہاں آنے کو ملا, اور ہم میں جو مجھے سمجھ نہیں آتا ہے, ہم کبھی کبھی دشمنوں سے اتنی نفرتیں نہیں کرتے ہیں جتنی ایک دوسروں سے کرتے ہیں. یہ کیوں ہے؟ یہ ہم اور آپ سے مراد پارلیمان اور بیوروکریسی, یہ سب کا وجود ایک ہی ہونا چاہیے اور ایک ہی ہے, وہ ہے لوگوں کی خدمت کرنا. ہمارا کام یہ ہے کہ جلد
فیصلے کریں آئین اور قانون کے مطابق. آپ کا کام ہے ایسے قوانین بنائیں جو لوگوں کے لیے بہتر ہوں, اور ایگزیکٹو کا کام یہ ہے کہ وہ جو قانون بنائی جائے اور جو حکومت وقت ہے اس کی پالیسیز کو وہ بہتر طریقے سے ادا کرے. یہ میں ذرا سا آپ سے میں نے آنے سے پہلے پوچھا تھا کہ یہاں کوئی ایسی سیاسی باتیں تو نہیں ہوں گی, تو آپ نے مجھے کہا نہیں آئین کی باتیں ہوں گی صرف. مگر بہت ساری سیاسی باتیں ہو گئیں, اور میں خیر ان کا فریڈم آف رائٹ ہے وہ بھی یہی آئین دیتا ہے, تو میں ان کو کچھ نہیں کہتا ہوں. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ میں ان سے ایگری کرتا ہوں, یہ میں وضاحت کرنا چاہتا ہوں. شاید کل انہی لوگوں کا کیس آئیں گے اور شاید ان کے خلاف فیصلے ہوں گے, اور شاید وہ میرے خلاف یہ باتیں کریں. تو میں صرف یہ وضاحت کرنا چاہ رہا ہوں. میں آیا تھا, آئین کی گولڈن جوبلی تھی آج, یہ جشن ہے. یہ ہمارا ملک 25 سال تک قائد اعظم محمد علی جناح, اور مجھے فخر ہے کہ میرے والد سینٹرل ورکنگ کمیٹی آف دی آل انڈیا مسلم لیگ, جس کے 19 صرف رکن تھے, اس میں بلوچستان سے وہ واحد رکن تھے. وہ بلوچستان میں مسلم لیگ قائم کی. بلوچستان نہ صرف بلوچستان مگر اس وقت کا جو صوبہ سرحد ہوتا تھا, جو اب خیبر پختونخوا, تو وہاں بھی وہ گئے, اور انہوں نے وہ سیاسی شخصیت تھی, اور انہوں نے یہ ممکن بنایا کہ یہ 2 صوبے جو اب پاکستان کے ہیں, اور اب اگر ان کا رقبہ جوڑیں تو پاکستان کے خیال میں بہت بڑا ہو جائے گا, کہ یہ پاکستان کا حصہ بنے. اور وہ لوگ, ان کو کیا ملنا تھا؟ اب آپ ذرا سے یہ سوچئے, جب تحریک پاکستان چل رہی تھی, آج کے وقت میں تو آپ مفادات دیکھ سکتے ہیں کہ یہ میرا اس میں فائدہ ہے اور وہ میرا اس میں فائدہ ہے, میں یہ کروں یا وہ کروں. وہ کوئی ایسی بات نہیں تھی, وہ ایک خواب تھا, اور اگر وہ خواب پورا نہیں ہوتا تو وہ پھر ایک ایسے معاشرے میں ہوتے جہاں کہ وہ مائنورٹی تھے, اور ان سے کہا جاتا کہ آپ یہ باتیں کر رہے ہیں تو ان سے کیا سلوک ہوتا. تو انہوں نے ایک خواب دیکھا, قائد اعظم علامہ اقبال نے, اور پھر ایک پولیٹیکل موومنٹ بنی, اور دنیا بھر میں مسلمانوں کا سب سے بڑا ملک وجود میں آیا, سب سے بڑا ملک. اب مجھے شرم سے کہنا پڑتا ہے, یہ شرف پاکستان کے پاس نہیں رہا, اب یہ شرف انڈونیشیا کے پاس ہے. اس وقت یہ ہمارا دنیا میں سب سے بڑا ملک تھا. ہم کس لیے یہ ہم نے کیا؟ اگر آپ کو بہتر ایڈمنسٹریشن چاہیے تھی تو شاید انگریز بہتر ایڈمنسٹریشن دے سکتے تھے, مگر ہم اپنی غلطیوں سے, اپنی ناکامیوں سے سیکھ کر کے ہم آگے بڑھنا چاہتے تھے کہ جو کچھ ہے ہمارا ہے. تو یہ کانسٹیٹیوئنٹ اسمبلی آئی وجود میں, اس کے صدر کہلاتے تھے, اسپیکر نہیں کہلاتے تھے, ان کا نام تھا مولوی تمیز الدین. ان کو برطرف کیا گیا, انہوں نے چیلنج کیا, اور ان کی جگہ ایک بیوروکریٹ جو میرے خیال میں ریلوے میں ملازم ہوتا تھا ایک وقت میں, غلام محمد, وہ گورنر جنرل تھا. انہوں نے ان کو برطرف کیا اور انہوں نے کیبنٹ آف منسٹرز بنائی. مولوی تمیز الدین, میرے والد اس کیس میں بھی منسلک تھے, انہوں نے چیلنج کیا چیف کورٹ آف سندھ, اس زمانے میں سندھ ہائی کورٹ نہیں تھا, چیف کورٹ تھا. انہوں نے چیلنج کیا, اس وقت کے جو جج تھے وہ تھے ایک کرسچن, جسٹس کانسٹنٹائن. انہوں نے اور ان کے 3 ساتھیوں نے, جسٹس ولانی, جسٹس بچل اور جسٹس محمد بخش نے بحال کیا, اور یہ کہا کہ یہ اقدام غلط ہے, اور وہ جو منسٹرز تھے انہوں نے ان کے خلاف ایک ریٹ آف مینڈمس جاری کی, دوسری ریٹ آف کو وارنٹو کی کہ آپ کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے منسٹر ہونے کا. انفارچونیٹلی یہ چیلنج ہو گیا اس وقت کے فیڈرل کورٹ میں, اور پھر نتیجہ الٹ کیا. اس وقت بھی ایک جج تھے
اور تعجب کی بات یہ ہے وہ جج بھی کرسچن تھے, جسٹس کارنیلیس, وہ شاید مائنورٹی میں تھے. ان کا ججمنٹ پڑھیں تو انہوں نے اسلام کی بات کی, اور میجورٹی ججمنٹ پڑھیں تو انہوں نے کہا کہ جی ملکہ انگلستان کی جو ملکہ ہے اس کے تابع. تو یہ تضاد جو ہم دیکھتے آئے ہیں, تو ہمیں دیکھنا چاہیے کہ ہم یہ لفظ استعمال کرتے ہیں مائنورٹیز کا, یہ مجھے پسند نہیں ہے. وہ برابر کے شہری ہیں اور ان کا بہت بڑا حصہ ہے. ایک اور شخص تھے جن کا مجھے بہت فخر ہے, جن کا تعلق میرے صوبے سے تھا, دوراب پٹیل. وہ ایک پارسی صاحب تھے. جب جبراً اوتھ لینے کو کہا گیا جج صاحبان کو تو انہوں نے انکار کر دیا. تو صرف میں یہ آپ کو کہنا چاہتا تھا, میں فیصلوں میں ہم لوگ لکھتے ہیں, تقریریں نہیں کرتے ہیں, مگر کیونکہ آج کا دن ایسا ہے کہ اگر آپ سوچیں, اپنے آپ کو واپس لے جائیں وقت میں, کہ بھئی ہم تصویریں دیکھتے ہیں کہ جی ٹائم میں آپ پیچھے جا رہے ہیں, اور اگر آپ اس وقت کھڑے ہو جائیں کہ جو مولوی تمیز الدین کے ساتھ اگر آپ کھڑے ہو جائیں, اور اس وقت کے ججز نے جو بحال کیے اس کانسٹیٹیوئنٹ اسمبلی کو, تو کیا پاکستان دو ٹکڑوں میں ہوتا؟ یہ صرف میں سوال ایک قانون دان, ایک طالب علم کی طرف آپ پہ چھوڑ رہا ہوں. اور ایسے سوال, یہ بہت اچھی بات ہے کہ پرائم منسٹر نے یہ 10 اپریل کو دستور کا دن قرار دیا. 10 کو, اور تھوڑا سا تعلق میرا اس ایوان سے یہ بھی بنتا ہے کہ میری چچی اس کی ممبر تھیں, شاید وہ اپوزیشن میں تھیں. تو اور جب یہ آئین پیش کیا جا رہا ہے, اس کو 50 سال ہو گئے ہیں, اور اس کو ہمیں اپنے دل سے لگانا چاہیے. اس لیے نہیں کہ اس میں میری تنخواہ گارنٹیڈ ہے, مگر اس لیے کیونکہ اس میں لوگوں کے بنیادی حقوق کا تذکرہ ہے. سب سے اہم بات اس آئین میں جو ہے وہ لوگوں کے بنیادی حقوق. یہ بھی ایک ریزولوشن پیش ہوا جو میرے خیال میں بہت اچھا ہے, کہ وہ آئین کو ہم اپنے اسکول میں پڑھاتے نہیں ہیں. میری اہلیہ وہ ٹیچر تھیں اور ایک امریکن اسکول میں, تو وہ امریکن سلیبس پڑھاتے تھے, اور وہ چھوٹے چھوٹے بچوں کو امریکن کانسٹیٹیوشن کے متعلق, اور موک الیکشنز ہو رہے ہیں کلاس میں, ان کا انتخابی نشان وہ ایک کا گھوڑا, ایک کا ہاتھی, دوسرے کا گدھا, ریپبلکنز اور ڈیموکریٹس. تو اس عمر سے وہ اچھا یہ آئین ہوتا ہے, یہ ووٹ ہوتا ہے, اس کا مطلب کیا ہوتا ہے. اور جب لوگ یہ بات سمجھ جائیں گے تو وہ سمجھیں گے کہ ہمارے ہاتھ میں اس ریاست کی لگام ہے. اور جب یہ لوگ سمجھ لیں گے تو پھر کوئی آدمی اپنی اچھائی سوچتا ہے, اپنی برائی نہیں سوچتا ہے. اس آئین میں بہت خوبصورت چیزیں ہیں فنڈامنٹل رائٹس میں. ایسی فنڈامنٹل رائٹس ہیں جو بہت سارے دنیا کے دوسرے ملکوں میں نہیں ہیں. مثلاً رائٹ آف انفارمیشن, آرٹیکل 19A. فریڈم آف پریس تو 19 ہے. فریڈم آف پریس کی بھی بات دیکھیں, یہ وہی 19 ہے جو کہ لیاقت علی خان نے جب 1948 میں ڈکلیریشن آف ہیومن رائٹس سائن کیا, اس میں وہی شک تھی آرٹیکل 19, وہی شک ہمارے آئین میں ہے. اور قرآن شریف کی ایک آیت بھی ہے اور اس کے اوپر 19. میں اس پہ ادھر نہیں جاؤں گا, بس میں آپ لوگوں کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں, اور میں اپنے ادارے کی طرف سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہم بھی آئین کے محافظ ہیں. آپ سب نے اور میں نے بھی یہ حلف لیا ہے کہ I shall protect, defend the Constitution of Pakistan. اور اگر میں یہ نہ کر پاؤں تو آپ بالکل مجھ پہ ہر قسم کی کرٹیسزم کر سکتے ہیں.
جہاں تک میں آپ یہ وضاحت دوبارہ کرنا چاہتا ہوں کہ جو سیاسی باتیں ادھر کی گئی میرا ان سے کوئی تعلق نہیں، اور شاید یہ جو برا نہ مانے ہم بیٹھے ہوئے ہیں، ہو سکتا ہے یہ کہیں یا ہو سکتا ہے آپ کل کہیں کہ آپ کو بلائے بھی پھر بھی ہمارے خلاف آپ نے فیصلہ کیا، تو میں آپ سے معذرت چاہتا ہوں اور بہت بہت شکریہ کہنا چاہتا ہوں، کیونکہ دوسرے جج صاحبان شاید مصروف تھے نہ آ سکیں، تو میں بس شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ آپ نے ہمیں یاد کیا. شکریہ جی. بہت شکریہ جناب جسٹس قاضی فائز عیسی صاحب. میں یہاں پر پوری قوم کی اطلاع کے لیے بتا دوں کہ یہ نہ ہی کسی پارٹی کا اجلاس ہے اور نہ ہی قومی اسمبلی یا جوائنٹ سیٹنگ ہو رہی ہے. یہ دونوں اجلاسوں کے درمیان میں ہم نے کنونشن رکھا ہوا ہے اور اس کے لیے اسمبلی کا حال لینے کے لیے تحریک پیش کی گئی تھی. میڈیا خواہ وہ سوشل ہے، پرنٹ ہے یا الیکٹرانک ہے، تمام قوم کے سامنے اس کی درست تصویر رکھنے کی درخواست ہے ان سے. جی ابھی ہمارے پاس ٹائم بہت کم رہ گیا ہے اور ہمارے سامنے چند قراردادیں ہیں جو میں چاہ رہا تھا کہ جلدی سے پیش کر دی جائیں. جناب رضا ربانی صاحب کوئی قرارداد پیش کرنا چاہ رہے ہیں. تشریف رکھیے جناب، کارروائی جاری ہے ابھی. جی رضا ربانی صاحب آپ پیش کیجئے گا قرارداد. جناب اسپیکر، یہ قرارداد خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے ہے اور یہ کہتی ہے کہ whereas the Constitution of Pakistan is the supreme law of the land and it defines the basic structure, functions and powers of the state and its institutions, whereas the Constitution of Pakistan adopted in 1973 was drafted by a committee of 25 members under the chairmanship of Honorable Abdul Hafiz Pirzada, who worked tirelessly and with great dedication to ensure that the Constitution reflected the aspirations and ideas of the people of Pakistan, whereas the Constitution Committee of 1973 included distinguished jurists, scholars and political leaders who sacrificed their time, energy and resources in a selfless manner for the betterment of Pakistan, whereas the Constitution of Pakistan is a living document that embodies the principles of democracy, human rights and rule of law, whereas the framers of the Constitution of Pakistan, under the leadership of the President of the Constituent Assembly, Honorable Zulfikar Ali Bhutto, and with meaningful participation of all political leaders, worked tirelessly to ensure that the Constitution represented the aspirations of the people of Pakistan, whereas the 25 members of the Constitution Committee, along with all the members of the 5th National Assembly who debated, discussed and voted in favor of the Constitution, are worthy of admiration, respect and gratitude for their contributions to Pakistan's constitutional history, which has laid the foundation of its progress and prosperity. Whereas the Golden Jubilee of the Constitution of the Islamic Republic of Pakistan is an occasion to pay tribute to the framers of the Constitution and to reaffirm our commitment to upholding the principles and values enshrined in the Constitution. Whereas the Golden Jubilee celebration year of the Constitution of the Islamic Republic of Pakistan is also an occasion to express denunciation of all those who abrogated, subverted and suspended the Constitution and or upheld or otherwise. آپ تشریف رکھیں اپنی اپنی کرسیوں پہ جناب. نشستوں پر تشریف فرما ہو جائیں سب لوگ.
otherwise lent legitimacy to it, and to reaffirm our commitment to protect the Constitution from any adventurism. Therefore, this convention resolves that the Parliament commemorates the Golden Jubilee of the Constitution of the Islamic Republic of Pakistan 1973 and pays homage to the framers of the Constitution who came from all walks of life, representing all provinces, socio, cultural and religious segments, for their vision, dedication and commitment to the people of Pakistan. Reaffirms its commitment to upholding the Constitution and the rule of law, and to ensuring that the Constitution remains a living document that reflects the aspirations and needs of the people of Pakistan. Salutes the members of the Constituent Committee of 1973 and the 5th National Assembly of the Islamic Republic of Pakistan for their dedication, commitment and vision in drafting the Constitution of Pakistan, which remains a beacon of hope and inspiration for the people of Pakistan. Expresses denunciation of all those who abrogated, subverted and suspended the Constitution and or upheld or otherwise lent legitimacy to it. Acknowledges and appreciates the hard work and sacrifices made by the members of the Constituent Committee of 1973 and the 5th National Assembly, and recognizes the invaluable contribution of Pakistan's constitutional heritage. Expresses its gratitude and deep appreciation for the outstanding leadership of the President of the Constituent Assembly, Honorable Zulfikar Ali Bhutto, Honorable Speaker Fazal Elai Chaudhary, as well as the Honorable Abdul Hafiz Pirzada, who chaired the Constituent Committee of 1973 with great wisdom, integrity and impartiality. Also recalls with gratitude the historic contributions in the service of the people of the country by stalwarts and leaders like the then leader of the opposition, Khan Abdul Wali Khan, Maulana Mufti Mahmood, Maulana Shah Ahmad Nurani, Mir Ghaus Bakhsh Bazinjo, Professor Ghafoor Ahmad, Khan Abdul Qayyum Khan, Mr. Mumtaz Doltana, Sardar Shaukat Hayat and others. Calls upon all institutions and citizens of Pakistan to uphold the Constitution of Pakistan of 1973 and to honor the spirit and values of its framers who sought to create a just, egalitarian and democratic society based on the principles of Islam and democracy. Declares that all the members of the Constituent Committee of 1973 and the 5th National Assembly of the Islamic Republic of Pakistan as the national heroes of Pakistan. Declares also that all those who abrogated, subverted and suspended the Constitution of the Islamic Republic of Pakistan and or upheld or otherwise lent legitimacy to it will always find mention in the hall of embarrassment. Thank you, Tashrif Rakhen ji. Now I put the resolution. The question is that the resolution as moved be adopted. All those in favor of the resolution may say aye. All those against it may say no. I think the ayes have it and consequently the resolution is adopted unanimously. जी कौन उठा जी एक दूसरी करारदाद है जनाब इसहाक डार साहब वफाकी वजीर खजाना को करारदाद पेश करने की दावत देता हूं ऑनरेबल स्पीकर साहब बहुत शुक्रिया At this historic day, with your kind permission, I'd like to move a resolution to declare the old National Assembly Hall in the State Bank building, Islamabad, as the national heritage. This convention
while commemorating the Golden Jubilee of the Constitution of the Islamic Republic of Pakistan, states that whereas the National Assembly Hall in the State Bank building served as the National Assembly from 14th of April 1972 to 26th of May 1986, briefly in 1993, and has been closely associated with the country's democratic traditions. Whereas the National Assembly Hall in the State Bank building served as the historic venue where the debates, discussions, and passage of the Constitution of the Islamic Republic of Pakistan took place 50 years ago. Whereas the National Assembly Hall in the State Bank building witnessed 3 prime ministers, 4 presidents, मेहमान and तशरीफ 5 रखें speakers, निशस्तों पे जनाब, मेहमान तशरीफ रखें जी वजीर खजाना साहब, and 5 speakers, deputy speakers during tenure of the 5th, 1972, 6th, 1977, 7th, 1985, and 10th, 1933, National Assembly held there. Whereas the National Assembly Hall in the State Bank building witnessed gathering of Pakistan's first directly elected MNAs on the 14th of April 1972, whereas the National Assembly Hall in the State Bank building witnessed adoption of the interim constitution of 1972 and the Constitution of the Islamic Republic of Pakistan 1973, whereas the State Bank building was also briefly the office of the Prime Minister of Islamic Republic of Pakistan, whereas the National Assembly Hall in the State Bank building has been out of use for 3 decades and is in state of disrepair and is in dire need of restoration to preserve it for future generations. Whereas the restoration of the National Assembly Hall in the State Bank building will not only preserve a significant piece of Pakistan's history, but will also provide a fitting venue for the nation's parliament to convene and foster greater awareness and appreciation of our democratic traditions and institutions. Therefore, this convention unanimously appreciates the efforts of the Honorable Speaker in retrieving and restoring the original portrait of Quaid-e-Azam Muhammad Ali Jinnah from the State Bank building and redisplaying in the National Assembly Hall, Parliament House, on the occasion of the 75th anniversary celebration of Pakistan and Parliament held in August 2022, declares that the National Assembly Hall in the State Bank building in Islamabad as a national heritage and recognizes its cultural and historic significance to Pakistan on the occasion of the Golden Jubilee celebrations of the Constitution of the Islamic Republic of Pakistan 1973, directs the relevant government agencies to take immediate steps to restore the National Assembly Hall in the State Bank building to its former glory and ensure that it is maintained in good condition for the posterity. Resolves that the National Assembly Hall in the State Bank building be used for at least 1 session in a parliamentary year as a venue to commemorate our democratic traditions and to reinforce the values that underpin our nation's political system. Further directs that a report on the progress made in the restoration of the National Assembly Hall in the State Bank building be submitted to the National Assembly before 1st of August 2023. Calls upon all stakeholders, including civil society organizations, cultural institutions, and the general public, to support the restoration and preservation of the National Assembly Hall in the State Bank building as a national heritage. The convention urges all members of the National Assembly to support this resolution and take the necessary steps to restore the National Assembly Hall in the State Bank building as a national heritage and fitting venue for the nation's parliament to convene. Thank you, Mr. Speaker.
No, I put the resolution. The question is that the resolution as moved be adopted. All those in favor of the resolution may say aye. All those against it may say no. I think the ayes have it, and consequently the resolution is unanimously adopted. मैं वफाकी वज़ीर इत्तलात मोहतरमा मरियम औरंगज़ेब साहबा को करारदाद पेश करने के लिए दावत देता हूँ. थैंक यू स्पीकर साहब. स्पीकर साहब, मैं रेजोल्यूशन पेश करने से पहले बहुत मुख्तसरन आपको मुबारकबाद पेश करना चाहती हूँ. तमाम वो कमेटी के मेंबरान जिन्होंने आज ये तारीख़ी दिन लाया कि हम पहली दफ़ा फॉर्मली पार्लियामान से ये करारदाद पेश करते हुए पाकिस्तान के निसाब के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन को, जमहूरी इक़दार को, जमहूरी रवायात को और दस्तूरी निज़ाम के निसाब को किताब में शामिल करने जा रहे हैं. और ये भी साथ साथ मैं कहना चाहती हूँ कि ये तारीख़ी दिन तो मनाया जा रहा है, लेकिन आज तारीख़ी दिन इसलिए भी है कि हम तारीख़ की जो सिमत है उसको दुरुस्त करने जा रहे हैं. और वो तारीख़ जो हकीकी तारीख़ पाकिस्तान की आवाम से छुपाई गई, वो हम अमानत के तौर पर निसाब के अंदर उसको इनकलकेट करके, उसको इंक्लूड करके हम आज ये करारदाद पेश कर रहे हैं. और ये जो सफ़र सरदार अयाज सादिक स्पीकर नेशनल असम्बली ने पार्लियामेंट्री स्टडी प्रोग्राम्स यूनिवर्सिटीज़ में शुरू करके किया था, आज उसका एक तारीख़ी पहलू जो कि अनफिनिश टास्क था, जो उस वक़्त उनके नज़रिए का, उनके विज़न का हिस्सा था, आज उसको मुकम्मल किया जा रहा है. और इसी तरह पहली दफ़ा यंग पार्लियामेंट्री एसोसिएट्स जिनकी तादाद आज 250 तक हो गई है, जो बच्चे स्कूल्स और यूनिवर्सिटी में पार्लियामान में आकर इंटर्नशिप करते हैं और उसके बाद जो उनकी इंफॉर्मेशन और उनकी अवेयरनेस रेजिंग में एडिशन होती है, वो भी जो एक सफ़र का आगाज़ स्पीकर नेशनल असम्बली सरदार अयाज सादिक ने किया था और आपने उसको पाया तकमील तक पहुंचाया है, मैं इसमें आपको भी मुबारकबाद पेश करती हूं. और ये आइन की किताब जिसको आज 50 इयर्स गोल्डन जुबली हम सेलिब्रेट कर रहे हैं, उसके अंदर जो चैप्टर 1 फंडामेंटल राइट्स, जिसका सफ़र 2014 में सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स की सेक्रेटेरिएट पार्लियामान में बनाकर वो सफ़र का आगाज़ किया था, जो तमाम फंडामेंटल राइट्स को देखता है, उसको भी निसाब में शामिल किया जा रहा है. और इसमें मैं आपकी इजाज़त से ये रेजोल्यूशन पेश करती हूँ. रेजोल्यूशन का प्रीएम्बल शामिल करते हुए मैं ऐवान से गुजारिश करूँगी कि ये बहुत ही तारीख़ी लम्हा है जब मुल्क के निसाब में ये शामिल किया जा रहा है. दिस कन्वेंशन यूनानिमसली रिजॉल्व्स एज फॉलोज. Constitution and democratic civic education shall be made a compulsory part of the curriculum and educational activities of all schools, colleges, universities, and training institutes of police, bureaucracy, and the law enforcing agencies under the control of the federal government. The fundamental rights enshrined in the Constitution of 1973, along with an unbiased account of constitutional and democratic developments in Pakistan, shall be included in the textbooks of all relevant subjects like Pakistan studies, history, social studies, mathematics, Urdu, English, or any other taught in the schools, colleges, universities, in the schools of the federal government. Extra and co-curricular activities at the educational campuses shall privilege themes related to parliamentary democracy, fundamental rights, and constitutionalism in Pakistan. The public service broadcasters and independent private media under their public service obligations shall devote a fair amount of time to expand the understanding about the Constitution and its relevance as a vibrant contract between the citizens and the state. The provincial governments shall reach out to the people of Pakistan to raise the awareness about the importance of the Constitution and to encourage its preservation and protection. This House resolves to uphold in letter and spirit the constitutional provision under the 18th Constitutional Amendment, under which the subject of education has been devolved to the provinces. Therefore, the House urges the provincial governments to take necessary actions and do the needful.
recognizing that the Constitution of Islamic Republic of Pakistan is the basic document governing the structure and polity of the state, and this is crucial for the future of Pakistan and its people to maintain the continuity of democratic governance embedded in the supremacy of the Constitution. Acknowledging that the democratic civic education is an important instrument to provide necessary knowledge, historical context, and development necessary skills to actively and effectively participate in the pursuit of democratic governance. Mindful of the fact that a significant percentage of the population of Pakistan, particularly the youth, do not have access to formal education and are not fortunate to learn about core concepts like constitutionalism, federalism, and representative parliamentary institution. Endorsing the joint communique of the 17th Speaker Conference, April 15, 2014, Islamabad, that the suggested changes in the educational curriculum to inculcate in the minds of the new generation the importance of democracy and to make them aware of the democratic struggle for parliamentary democracy. Whereas the Constitution of the Islamic Republic of Pakistan, adopted on April 10, 1973, serves as the supreme law of the land and the cornerstone of the democratic framework of the country. Whereas the 50th anniversary and Golden Jubilee celebrations of the adoption of the Constitution of the Islamic Republic of Pakistan provide an opportunity to reflect upon its significance and promote greater understanding of its provision among the citizens of the country, especially children and youth. The federal government shall urge all provincial governments and the governments of the federating units to implement this resolution and ensure that the courses on the importance of Constitution and a study of its salient features, specifically those relating to human rights, women, minorities, children, due process, and international human rights obligations, and the trichotomy of powers are including in the curricula of all educational institutions in the country. Thank you, Janaab Speaker. The question is that resolution as moved be adopted. All those in favor of the resolution may say aye. All those against it may say no. I think the ayes have it, and consequently the resolution is adopted unanimously. मैं इंतहाई मशकूर हूँ जनाब मौलाना असद साहब का, जनाब अंस नूरानी साहब का, जनाब चौधरी सालिक साहब का, जनाब अमीर हैदर होती साहब का, सिंध पंजाब बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा के गवर्नर साहबान का, सिंध के वज़ीर आला, आज़ाद कश्मीर के वज़ीर आज़म, गिलगित बल्तिस्तान के स्पीकर साहब का, और ख़ास तौर पर 1973 की आइनी कमेटी के रुकन जनाब सैयद कायम अली शाह का बेहद मशकूर हूँ और माजरत खा हूँ कि आपके ख़ताब से वक़्त की किल्लत के बायस हम महरूम रहे। इंशाअल्लाह इसका अज़ाला जो है 10 मई के बैनुल-अक़वामी आइनी कन्वेंशन में किया जाएगा। इस कन्वेंशन में स्पेशल चिल्ड्रन भी तशरीफ़ लाए हैं, मैं उन्हें भी खुश आमदीद कहता हूँ। और इसके साथ ही मैं तमाम शुरका का, तमाम ख़वातीन व हज़रात का शुक्रगुज़ार हूँ कि आप इस कन्वेंशन में तशरीफ़ लाए। अब हम इसका इख्तिताम करते हैं और कुछ ही देर के बाद जो है यहाँ पर जॉइंट सिटिंग का जो है इजलास होगा। बहुत शुक्रिया। असद महमूद साहब से मेरी मौलाना असद महमूद साहब से गुजारिश होगी कि इनके दादा हजूर ने उस वक़्त दुआ फरमाई थी, आज आप दुआ फरमा दें। मौलाना असद महमूद साहब के दादा जनाब मुफ्ती महमूद साहब ने कॉन्स्टिट्यूशन पास होने के बाद दुआ फरमाई थी, आज उनके पोते। जनाब स्पीकर, मैं कुछ गुजारिशात करना चाहता हूँ और मैं समझता हूँ कि वो गुजारिशात पेश करना मेरी जमात का हक है। जहाँ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और उस वक्त की अवामी लीग और उसके मुकाबिल में जमीयत उलमा इस्लाम जो दस्तूरी कमेटी की सरबराही कर रही थी, जनाब वाला जनाब स्पीकर, मेरी गुजारिश है कि ये
کچھ آرڈر ان دا ہاؤس کائنڈلی کر دیجیے. جی ایکچولی یہ کنونشن ہے، میں شرکاء سے درخواست کرتا ہوں کہ اپنی اپنی سیٹوں پہ تشریف فرما ہو جائیں. مولانا اسد محمود صاحب کی بات سنیے. سینئر ہمارے منسٹر تقریر کر رہے ہیں. جناب اسپیکر، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا. وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ید اللہ علی الجماعہ. صدق اللہ العظیم. جناب اسپیکر، میثاق ملی، دستور پاکستان، آئین پاکستان کے حوالے سے آج جس جشن کا انعقاد اس دستور ساز اسمبلی کے اندر ہو رہا ہے، یہاں پر ان اکابرین کو جنہوں نے اس مملکت خداداد پاکستان کو متفقہ آئین دیا، ان کو خراج عقیدت پیش کیا گیا. یہاں پر جناب ذوالفقار علی بھٹو کو خراج عقیدت پیش کیا گیا. یہاں پر مفکر اسلام حضرت مولانا مفتی محمود رحمہ اللہ کو خراج عقیدت پیش کیا گیا. یہاں پر مولانا شاہ احمد نورانی کو رحمہ اللہ کو خراج عقیدت پیش کیا گیا. پروفیسر غفور کو اور دیگر اکابرین کو جو اس وقت آج اس دنیا میں نہیں ہیں، ان کو خراج عقیدت پیش کیا گیا. لیکن میں ان لاکھوں سیاسی کارکنوں کو جنہوں نے پیپلز پارٹی کی آواز پر لبیک کہا، جنہوں نے جمعیت علماء اسلام کی آواز پر لبیک کہا، جنہوں نے عوامی نیشنل پارٹی کی آواز پر لبیک کہا، جنہوں نے عبدالصمد خان اچکزئی کی آواز پر لبیک کہا، جنہوں نے ولی خان کی آواز پر لبیک کہا اور باچا خان کی آواز پر لبیک کہا، میں ان سیاسی کارکنوں کو بھی خراج عقیدت پیش کرتا ہوں. اور یہ سلسلہ جو آج تک ہمارے پاس پہنچا ہے جناب اسپیکر، میں ان لاکھوں اور کروڑوں سیاسی کارکنوں کو، ان وکلاء کو، ان ڈاکٹرز کو، ان اساتذہ کرام کو جنہوں نے اس متفقہ آئین کو آج بھی برقرار رکھا. آپ جانتے ہیں کہ اس ملک کو 1954 میں ایک آئین دیا گیا جناب اسپیکر. اس ملک کو سن 62 میں ایک آئین دیا گیا، لیکن وہ دونوں آئین پاکستان میں نہیں چل سکے. اس کے بعد سن 67 میں آواز اٹھی کہ پاکستان ایک سرزمین بے آئین ہے. اس آواز پر قوم متوجہ ہوئی، ڈیموکریٹک ایکشن کمیٹی کا قیام آیا. نواب زادہ نصر اللہ خان اس کے کنوینر بنے، مولانا مفتی محمود رحمہ اللہ اس کمیٹی کے رکن بنے، شیخ مجیب الرحمان اس کمیٹی کے رکن بنے، ولی خان اس کمیٹی کے رکن بنے. ملک کے طول و عرض میں تمام سیاسی قوتیں جو نظریاتی لحاظ سے پاکستان سے پہلے بھی انسانوں کی اور مسلمانوں کی سیاسی ترجمانی کر رہے تھے، وہ اس کمیٹی کے رکن بنے اور انہوں نے مذاکرات شروع کیے. ان کے 2 مطالبے تھے جناب اسپیکر. ایک مطالبہ ان کا یہ تھا کہ پاکستان میں پارلیمانی نظام حکومت ہوگی، اور دوسرا مطالبہ ان کا یہ تھا کہ پاکستان میں دوسرے طرف پاکستان پیپلز پارٹی جو اس وقت جس کی قیادت ذوالفقار علی بھٹو رحمہ اللہ کر رہے تھے، ان کا نظریہ یہ تھا کہ پاکستان میں اس وقت ان کا خیال یہ تھا
کہ وہ صدارتی نظام حکومت اور صدارتی طرز حکومت کے حامی تھے، لیکن بالآخر ان کو میز پر بیٹھنا پڑا، اور جس کے نتیجے میں ایک عبوری آئین دیا گیا سن 71 میں۔ اس کے بعد مرکز میں حکومت بنی، 2 صوبوں میں پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت بنی، 2 صوبوں میں جمعیت علماء اسلام اور نیب کی حکومت بنی، جس کی وزارت اعلیٰ ایک طرف مولانا مفتی محمود رحمہ اللہ کے ہاتھ میں تھی، تو دوسری طرف سردار عطا اللہ مینگل اس کے وزیر اعلیٰ تھے بلوچستان میں۔ ولی خان جو آپ کے اس پارلیمان کے اپوزیشن کو لیڈ کر رہے تھے جناب اسپیکر، اس کی جدوجہد، ان تمام اکابرین کی جدوجہد کے نتیجے میں اس ملک کو ایک آئین دیا گیا، متفقہ آئین دیا گیا، اور اس آئین کا نصب العین اور اس کی راہ کو متعین کرنے کے لیے قرارداد مقاصد کو شامل کیا گیا، جو سن 54 کے آئین میں بھی تھا، جو سن 62 کے آئین میں بھی تھا۔ چاہیے یہ تھا جناب اسپیکر، ہماری حکومتوں کو جو ماضی میں گزری، 73 میں ہم نے آئین تو دیا جناب اسپیکر، لیکن اس آئین کے بعد ملک کے اندر ایمرجنسی لاگو ہوئی، ملک کے اندر ضیاء الحق کا مارشل لا آیا، ملک کے اندر جنرل مشرف کا مارشل لا آیا۔ آئین بننے کے بعد بھی اس ملک کے اندر مارشل لاؤں کا راستہ کھلا، اور اس کو نظریے ضرورت کی بنیاد پر عدالتوں نے مہر لگا کر دی کہ آپ کو آئین میں بھی ترمیم کی اجازت ہے، آپ کو شخصی اعتبار سے اس ملک کے فیصلے کرنے کی بھی اجازت ہے۔ لیکن میں اپنے اکابرین پر فخر محسوس کرتا ہوں، انہوں نے جو شاندار ماضی ہمارے لیے چھوڑا ہے، انہوں نے ہمارے لیے جس نصب العین کا تعین کیا ہے، ہم اس نصب العین کے اوپر اپنے مستقبل کو تعین کریں گے، اسی پالیسی کو آگے لے جاتے ہوئے پاکستان کے اندر آج بھی ہم محسوس کر رہے ہیں جناب اسپیکر، ہماری خارجہ پالیسی کا تعین جنرل ایوب کرتا ہے، ہماری خارجہ پالیسی کا تعین ہمارے جنرل ضیاء الحق کرتے ہیں، ہماری خارجہ پالیسی کا تعین جنرل مشرف کرتا ہے۔ چاہیے یہ تھا جناب اسپیکر کہ یہ عوام کا نمائندہ فورم پاکستان کا سب سے طاقتور ترین فورم ہے، پاکستان کی خارجہ پالیسی کا تعین بھی اسی ایوان نے کرنا ہوگا۔ آج ہم امریکہ کی کیمپ میں ہیں، ہمیں کس طرح امریکی کیمپ کی طرف لے جایا گیا، ہمیں اس پر اعتراض نہیں جناب اسپیکر کہ ہم امریکہ کے ساتھ بہترین تعلقات نہیں چاہتے، ہمیں اس پر اعتراض نہیں کہ ہم اپنے دوست اور پڑوسی ممالک کے ساتھ بہترین تعلقات نہیں چاہتے، ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے پڑوسی ممالک کے ساتھ تعلقات بہتر ہوں، ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ ہم نے چین کے ساتھ جو معاشی معاہدات کیے ہیں ان کے ساتھ وہ وعدے ایفا کریں، ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے پڑوس میں افغانستان کی حکومت کو تسلیم کیا جائے، ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے پڑوس میں ایران موجود ہے، ہم اس کے ساتھ معاشی تعلقات بنائیں، لیکن ہم کسی کی پیروی میں اور یہاں پر سیاستدان جدوجہد کرتے ہیں اس ملک کے معاشی، اس ملک کے سیاسی انتظام کے لیے، لیکن آپ جانتے ہیں جناب اسپیکر کہ دنیا بھر کی بین الاقوامی تنظیمیں یہاں ہمارے سیاستدانوں کے لباس میں اور ان کی چمڑی میں اپنے غلاموں کو پالتے ہیں، اپنے غلاموں کو فارن فنڈڈ پارٹیز بنا کر دیتے ہیں، وہ آپ کے آئین کا حلیہ بھی بگاڑتے ہیں، وہ آپ کی معیشت کا حلیہ بھی بگاڑتے ہیں، وہ آپ کے عدالتی نظام کو بھی بگاڑتے ہیں،
وہ ملک کے اندر قوم کی تقسیم کی بنیاد بھی رکھتے ہیں۔ اگر بطور ریاست اداروں کو اربوں روپے دیے جائیں اور ان کو یہ ذمہ داری دی جائے کہ پاکستان کے خلاف ہونے والی دکھائی دی جانے والی سازشوں کو بھی آپ نے روکنا ہے اور بن دیکھی سازشوں کو بھی آپ نے روکنا ہے، تو پھر آج کیوں پاکستان میں فارن فنڈڈ پارٹیوں کو پروان چڑھایا جا رہا ہے اور کیوں ہمیں مجبور کیا جا رہا ہے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کے فیصلے کے باوجود کہ ان کو فارن فنڈڈ ہوئی، یہودیوں نے بھی کیے، ہندوؤں نے بھی کیے، پھر آج کیوں ہمیں مجبور کیا جا رہا ہے کہ ہم فارن فنڈڈ پارٹیوں کے ساتھ مذاکرات کریں؟ ہم مذاکرات کریں گے لیکن پاکستانیوں کے ساتھ، ہم مذاکرات کریں گے لیکن پاکستان کی ان پارٹیوں کے ساتھ جو بین الاقوامی ایجنڈے کے لیے پاکستان میں کردار ادا نہیں کریں گی۔ ہم بات کریں گے ان لوگوں کے ساتھ کہ جن کو ان کے حقوق ان کو آئین نے ان کا حق دیا ہو اور ان کو ان کا حق نہ مل رہا ہو، چاہے وہ پشتون قبائل ہوں، چاہے وہ بلوچ قبائل ہوں، چاہے وہ سرائیکی قبائل ہوں، چاہے وہ سندھی قبائل ہوں۔ ہمیں سندھیوں کے ساتھ بھی بات کرنی چاہیے، ہمیں سندھی قوم پرستوں کے ساتھ بھی بات کرنی چاہیے، ہمیں پشتون قوم پرستوں کے ساتھ بھی بات کرنی چاہیے، ہمیں سرائیکی قوم پرستوں کے ساتھ بھی بات کرنی چاہیے، ہمیں بلوچ قوم پرستوں کے ساتھ بھی بات کرنی چاہیے، ہمیں آن بورڈ لینا چاہیے ان تمام قوموں کو جن کو آئین نے حق دیا ہے اور ریاست ان کو ان کا حق نہیں دے رہی۔ جناب اسپیکر، واضح بات ہے، آپ کی قیادت جناب ذوالفقار علی بھٹو نے اس ملک کو اسلامی نظریاتی کونسل دیا، اس آئین کے تحت وہ آئینی ادارے کے طور پر کام کر رہا ہے، اس کے اندر وہ علماء بھی ہیں، اس کے اندر وکلاء بھی ہیں، اس کے اندر آئینی ماہرین بھی ہیں۔ کیوں ان کے متفقہ سفارشات کو آپ کی 2 یا 3 مرتبہ کی حکومتوں میں اس پارلیمان کے اندر پیش نہیں کیا گیا؟ کیوں مسلم لیگ کی حکومتوں میں ان سفارشات کو اس پارلیمان کے اندر پیش نہیں کیا گیا؟ آپ خود بتاتے ہیں ہمیں، ہمارے قائد اعظم کے ساتھ سلسلے میں ہم نے تو ان کو آپ کی نظر سے دیکھا کہ ہم ایک ایسا اسلامی مملکت چاہتے ہیں جہاں ہم اسلام کے مطابق اپنی زندگی بسر کر سکیں۔ کیوں ہمیں اسلامی نظام نہیں دیا گیا؟ اسلامی نظریاتی کونسل کی سفارشات بھی مکمل ہیں، اس کے باوجود بھی قوم کی اس تشنگی کو پورا نہیں کیا جا رہا۔ اگر کسی مذہب پرست کو آئین اس کا حق دیتا ہے، کسی قوم پرست کو آئین اس کا حق دیتا ہے اور حکومت اور ریاست اس حق کو تسلیم کرنے کے باوجود بھی اس کو اس کا حق نہیں دے رہی، اور مقابلے میں جناب اسپیکر یہ بہت حساس معاملہ ہے، اگر کوئی اپنے تحفظات کا اظہار کرتا ہے اس کی نہیں سنی جاتی۔ ہم تو آج بھی آئین کے ساتھ کھڑے ہیں، ہم تو آج بھی آئین اور پارلیمان کے ساتھ کھڑے ہیں۔ کچھ لڑکے اٹھتے ہیں، وہ ہاتھ میں بندوق اٹھاتے ہیں، ہم ان کو آئین کا راستہ دکھاتے ہیں اور وہ آپ کی طرف نسبت کرتے ہیں جناب اسپیکر کہ آپ کے پارلیمان میں جو اسلامی جمہوریہ پاکستان کا پارلیمان ہے، جس کے آئین کو آپ اسلامی کہتے ہیں، آپ کیوں اسلامی نظریاتی کونسل کے سفارشات پر عمل نہیں کروا رہے؟ اگر قوم کے اس وعدے کو جن لوگوں نے پاکستان بنانے کے لیے لاکھوں لوگوں نے اپنی ماؤں کا خون اور شہادتیں دی، اپنی بہنوں کو اس پاکستان پر قربان کیا، اپنے آباء و اجداد کو اس پاکستان پر قربان کیا، اور بدلے میں آج اگر پاکستان کے اندر اگر مظلوم ہے جناب اسپیکر تو وہ آج بھی اسلام مظلوم ہے۔ یہاں پر فراڈیے آتے ہیں، یہاں پر آج بھی ایک ریاست مدینہ کا علم بردار کام کر رہا ہے، اور یہاں پر جنرل ضیاء الحق نے بھی اسلام کا نعرہ لگایا، لیکن اسلام پسندوں نے ضیاء الحق کے اس نعرے کو بھی مسترد کیا، اور آج بھی ریاست مدینہ کے علم بردار
جس کا کردار مغرب کا ہے، جس کا کردار مغربی تہذیب کا ہے، قوم اس کو بھی جان چکی ہے۔ اگر اس طرح کے فراڈیوں کا راستہ روکنا ہے جناب اسپیکر، تو پھر اس آئین کے تحت جس کا آج ہم بار بار ذکر کر رہے ہیں، آج ہم اس آئین کا ذکر کر رہے ہیں، ہم جشن بھی منا رہے ہیں، لیکن بحیثیت پارلیمان اور کے رکن کے ہمیں اس پر بھی سوچنا چاہیے کہ جب سے ہمیں یہ آئین ملا ہے، ہم نے اس آئین کو کمزور کیا ہے یا ہم نے اس آئین کو مضبوط کیا ہے؟ میری نظر میں ہم نے آج تک اس آئین کو کمزور کیا ہے۔ ہم نے اس ادارے کے تقدس کو اس طرح برقرار نہیں رکھا جس طرح ہمارے آباء و اجداد نے اس کے لیے قربانیاں دی۔ میں سلام پیش کرتا ہوں، میں خراج عقیدت پیش کرتا ہوں ولی خان کو، میں خراج عقیدت پیش کرتا ہوں ذوالفقار علی بھٹو